बौद्ध मंदिरों में सुबह बड़ी जल्दी हो जाती है। उजाला फैलने से बहुत पहले ढोल बजने लगता है। सुबह सब कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक हुआ। उषा कमरे से निकलकर मंदिर के मरकजी हिस्से की तरफ गई। गुरु की मुहरशुदा तहरीर भी उसके पास थी। इस दौरान में मैं राइफल बदस्त चौड़े चकले चौबी मुजस्मे के अकब में मौजूद रहा। ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अगर उषा कोई हरकत करती तो मैंने तहैया कर रखा था कि कम अज कम गुरु अवस्था को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी चलाई हुई गोलियां बंद अलमारी के अंदर ही उसे छलनी कर सकती थीं। उषा करीबन 1 घंटे बाद वापस आई। उसने कमरा अंदर से बंद किया और मुझे बताया कि सब ठीक हो गया है। वो लोग हैरान जरूर हैं, मगर किसी को शक नहीं है। उसने कहा, हाँ, एक और मसला जरूर है। इधर बरामदे वाले कमरों की तरफ से एक चौबदार गायब है। उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। उसके पास तलवार थी, वो भी बरामदे में ही पड़ी है। शक किया जा रहा है कि कोई बाहर का बंदा मंदिर में घुसा है। मैं समझ गया कि ये उसी चौबदार की बात है जिसे हमने लोहे का ढकना उठाकर देखा था और फिर अंदर खींच लिया था। उषा सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, वो चौबदार हमारे पास ही है। तुम ये बताओ कि पूजा का प्रोग्राम तो आगे पीछे नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। बाहर से जो मेहमान आना थे वो भी आना शुरू हो गए हैं। 25-30 पुजारी तो जरूर आवेंगे। सेलफोन के सिग्नल रात को नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आना शुरू हो गए थे। मैंने इमरान को कॉल की, राब्ता हो गया। वो दबी आवाज में बोल रहा था। उसने बताया, यहाँ सब खैरियत है, हम तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा, यहाँ भी खैरियत है। प्रोग्राम के मुताबिक उषा ने गुरु का रुका मुतालिका बंदों तक पहुंचा दिया है। पूजा भी आधी रात के फौरन बाद प्रोग्राम के मुताबिक ही हो रही है। ठीक है, हम भी तैयार हैं। रात को पूजा शुरू होने से पहले हम भी यहाँ से निकलेंगे। प्रोग्राम के मुताबिक हम में से किसी एक को गुरु वाली अलमारी के सामने ही रहना होगा। यही एक तरीका है उषा पर दबाव बरकरार रखने का। और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं? सूरत हाल के मुताबिक तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी ही बन रही है। बिल्कुल नहीं, मैं 12वें खिलाड़ी की तरह बाहर नहीं बैठूंगा। हम ये काम जगत सिंह को सौंप देते हैं। हम दोनों में थोड़ी सी बात हुई, फिर ये तय हो गया कि पूजा के वक्त जब हम कार्रवाई शुरू करेंगे तो मेरी जगह जगत सिंह गुरु की निगरानी करेगा। मोहन को पिस्तौल दे दिया है? मैंने इमरान से पूछा। हाँ, बल्कि राइफल ही दे दी है, किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है, इमरान ने कहा। मेरा अंदाजा था कि इमरान ने उसे शीशे में उतार लिया है। ऐन मुमकिन था कि उससे मुकम्मल रिहाई का वादा भी किया हो, या फिर मंदिर में मौजूद सोने चांदी की झलक दिखाई हो। वो बंदे की नब्ज पर हाथ रखकर उससे काम लेने का हुनर जानता था। अब हमें रात का इंतजार था। हमें ये तो पता चल गया था कि डॉक्टर महनाज कहाँ है, लेकिन ये पता नहीं चला था कि आराकोई कहाँ है। उस शख्स का भी कुछ इल्म नहीं हो सका था जिसने आराकोई को अपनी तहवील में रखा हुआ था। हमारी मालूमात के मुताबिक इन 20 अदद गुरुओं में से ही कोई महापुजारी था और आराकोई उसके पास था। शायद हम खुद आराकोई को ढूंढने की कोशिश करते तो यह एक दुश्वार काम साबित होता, लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ ऐसी बनी थी कि आराकोई का मुजस्मा आज खुद सामने आ रहा था। रस्म के मौके पर उसको पुजारियों के सामने आना ही था और यह सुनहरी मौका था उस पर हाथ डालने का। अंदेशा सिर्फ एक ही था कि कहीं मुखालिफ ग्रुप की वजह से आज आधी रात को होने वाली रस्म मुलतवी ना हो जाए। यहाँ हमने जो अंदाजा लगाया था और जो कुछ उषा से मालूम हुआ उससे पता चलता था कि 20 गुरुओं वाला ग्रोह भिक्षुओं का सबसे खतरनाक ग्रोह है। ये एक ऐसा खूनी फिरका है जो अपने मकसद के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जाता है। अगवा, कत्ल, खूनरेजी, एजा रिसानी, ये सब कुछ इनके नजदीक जायज है। इब्रार सिद्दीकी की हालत जार गवाह थी। इस फिरके के लोग आम बौद्ध भिक्षुओं को नाकारा और कमजोर करार देते थे और हर जगह उन पर अपनी मर्जी ठूंसने की कोशिश करते थे। इस फिरके पर हिंदुइज्म के नुमाया असरात भी मौजूद थे। बेशक ये भी सर मुंडवाते थे और गेरवा कपड़े पहनते थे, लेकिन इनमें से अक्सर अपने सर के पीछे बालों की एक छोटी सी लकीर छोड़ देते थे। इनके कपड़ों का रंग भी आम भिक्षुओं के रंग से कुछ गहरा था। इनमें से ज्यादातर तारिको दुनिया भी नहीं थे। ये लोग आजकल इस बात पर बहुत बरहम थे कि आराकोई बार बार चोर उचक्कों के हत्थे क्यों चढ़ रहा है। उन्हें यकीन था कि अगर आराकोई के लिए हिफाजत की रस्म अदा कर दी जाए तो ये तवील अरसे के लिए महफूज और मामून हो जाएगा। हाँ, अब हमें रात का इंतजार था। वो एक सर्द रात थी। उषा की जुबानी मुझे पता चला कि बाहर बारिश हो रही है। उषा एक पत्नी की हैसियत से यकीनन गुरु से मोहब्बत करती थी। उसकी जान बचाने के लिए वो मुकम्मल ताउन कर रही थी। उसने न सिर्फ मुझे खाना खिलाया था, बल्कि इमरान और जगत वगैरह को भी खाना पहुंचाने की पेशकश की थी। मुझे पता था कि इसमें खतरा है। वैसे भी वो तीनों चने और बिस्किट खाकर गुजारा कर चुके थे। हमने अलमारी खोलकर गुरु को चेक कर लिया था। वो मदहोशी की हालत में था। उसकी सांस की आमदोरफ्त बिल्कुल दुरुस्त थी। पिछले 17-18 घंटों में उषा के कमरे में सिर्फ 2 बार मुलाजिमा आई थी। दोनों बार वो दरवाजे की दहलीज से ही वापस चली गई थी। मैं इस दौरान में बड़े मुजस्मे की ओट में रहा था।
اب رات اپنے نصف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اوشا اپنے پتی کی جگہ پوجا پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی ایک سوتی ساڑھی پہن لی تھی۔ اس سادہ سی ساڑھی پر سامنے سینے کی طرف سنسکرت کے کچھ باریک الفاظ لکھے تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہمارے 3 مامن ہیں۔ یہ ہمارے دھرم کا سب سے اٹوٹ انگ ہے۔ پہلا مامن ہے، میں بدھ میں پناہ لیوت ہوں۔ دوسرا مامن ہے، میں قانون میں پناہ لیوت ہوں۔ تیسرا، میں سنگھ میں پناہ لیوت ہوں۔ وہ تفصیل بتانے لگی، ساتھ ساتھ وہ تیار بھی ہو رہی تھی۔ بدھ مت میں سونے چاندی کے زیورات کا استعمال ممنوع ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اوشا نے کانوں میں خاص طرز کی چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنی اور گلے میں موٹے منکوں کی ایک مالا ڈال لی۔ وہ خوبصورت تھی۔ اپنے پتی گرو وستھا کے لیے اس کی محبت بھی واضح ہو چکی تھی۔ گرو کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے لیے بہت دکھی تھی، تاہم وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ گرو کی ہٹ دھرمی کے کارن ہوا ہے۔ اب وہ گرو کی جان بچانے کے لیے ہر کوشش کر رہی تھی۔ رات 11:30 بجے کے لگ بھگ اوشا پوجا پاٹ پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر روحان سی آواز میں بولی، اپنا وچن یاد رکھیے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانے سے پہلے اس نے دیو ہیکل الماری کھول کر اس میں پھر گرو وستھا کو دیکھا۔ وہ خانے میں یوں پڑا تھا جیسے بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ وہ صحت مند اور سرخ و سفید رنگ کا مالک تھا۔ اس پر افیم کی گولیوں کا اثر پوری طرح موجود تھا۔ اس کے چہرے کو ہاتھ سے چھو کر اوشا جلدی سے باہر نکل گئی۔ پروگرام کے مطابق 10-15 منٹ بعد عمران، جگت سنگھ اور موہن کمار گرو وستھا کے کمرے میں آن موجود ہوئے۔ جگت کی ایک آستین پر خون کے تازہ چھینٹے تھے۔ معلوم ہوا کہ راستے میں انہیں ایک خطرناک چیلے کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑے ہیں۔ وہ نہ صرف ان کے راستے میں حائل ہوا بلکہ اس نے شور مچا کر مدد طلب کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ جگت نے اس کے دل کے مقام پر کرپان پیوست کی۔ پھر جگت اور عمران نے اس کی لاش گھسیٹ کر ایک اسٹور کے کاٹ کباڑ کے نیچے ڈال دی تھی۔ مقتول کا خون فرش پر گرنے ہی نہیں دیا گیا۔ میں نے وسیع الماری کھول کر جگت سنگھ کو کنکٹے گرو کا دیدار کرایا اور اسے ساری صورتحال سمجھا دی۔ وہ بولا، فکر ہی نہ کرو بادشاہ زادے، آپاں تے نوکر ہیں آپ کے، جہاں کھڑا کر دو گے لوہے پتھر کی طرح کھڑے رہیں گے۔ اس نے رائفل کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور تیار ہو گیا۔ میں، عمران اور موہن کمرے سے نکل آئے۔ ہم میں سے ہر ایک کی پشت پر ریگزین کا بیگ تھا اور رائفل ہاتھ میں تھی۔ عمران کے پاس رائفل کی جگہ سائلنسر لگا پستول تھا۔ اوشا نے اس خاص راستے کی نشاندہی کل ہی کر دی تھی جس پر سے گزر کر ہم سیدھے پوجا والے بڑے ہال کے نزدیک پہنچ سکتے تھے۔ عام بھکشو یہ راستہ بہت کم استعمال کرتے تھے اور اس کی چابی اوشا اور اس کے پتی گرو وستھا کے پاس ہی ہوتی تھی۔ ہم اس راستے میں داخل ہوئے۔ یہ پتھریلی دیواروں والی ایک طویل راہداری تھی۔ یہاں ہمیں کچھ ایسے مناظر نظر آئے جن سے بھکشوؤں کے اس فرقے کی بے رحمی واضح ہوتی تھی۔ جگہ جگہ ہمیں ہڈیوں کے ہار نظر آئے۔ یہ دراصل انسانی انگلیوں کی ہڈیاں تھیں جنہیں سوت کی باریک ڈوری میں پرویا گیا تھا۔ کہیں کہیں جانور کی ہڈی بھی آویزاں نظر آتی تھی۔ یقیناً یہ سب کچھ سفلی اعمال اور دیگر شعبدہ بازیوں کا حصہ تھا۔ ایک جگہ تانبے کے بہت بڑے تختے پر ایک ایسی تصویر کندہ نظر آئی جس میں کسی قدیم روایت کی منظر کشی تھی۔ دلائی لاما کے ایک محل کا منظر تھا۔ ایک تنومند بھکشو 2 خوبصورت کنیزوں کے ساتھ کھیل کھیلنے میں مصروف تھا۔ یہ کیسا بدھ مت تھا؟ یقیناً یہاں جو کچھ دکھائی دے رہا تھا بدھ مت کی بگڑی ہوئی بدترین شکل تھی۔ ابرار صدیقی کے دل میں بیٹھی ہوئی دہشت بجا ہی تھی۔ ہم راہداری سے تو بخیریت گزرے لیکن جب آگے نکلے تو فوراً مزاحمت کا سامنا ہوا۔ یہ نیچی چھت والا ایک چیمبر تھا۔ یہاں گہرے گیروا کپڑوں والے 3 بھکشو موجود تھے۔ یہ چوبدار بھکشو تھے۔ ان میں سے 2 کے پاس چمکدار تلواریں تھیں اور ایک کے کندھے سے رائفل جھول رہی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر چونکے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے۔ عمران کے سائلنسر لگے پستول نے 3 بار شعلہ اگلا۔ 2 بھکشو سر میں گولی کھا کر ڈھیر ہوئے۔ تیسرے کو میں نے دبوچ لیا۔ شکاری چاقو نے اس کی شاہرگ کاٹ دی۔ پستول کی آواز بہت مدھم تھی، اس کے باوجود وہ باہر تک گئی۔ ایک حیران شخص نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اسے موہن نے جھپٹ لیا اور اپنا چاقو دستے تک اس کے دل کے مقام پر اتار دیا۔ موہن اور میں نے اپنے اپنے مضروب کو تھوڑی دیر تھامے رکھا، پھر فرش پر ڈال دیا۔ دروازہ کھول کر ہم نے باہر جھانکا اور چونک گئے۔ ہم پوجا والے وسیع ہال کے عین سامنے پہنچ چکے تھے۔ یہاں بہت سے افراد جمع تھے اور باتوں کی بھن بھناہٹ گونج کی طرح سنائی دیتی تھی۔ عمران نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ بھن بھناہٹ معدوم ہو گئی۔ ہم نے اس کمرے کے دونوں دروازوں کو اندر سے مقفل کر دیا۔ اب ہم 4 لاشوں سمیت اس کمرے میں بند تھے۔ ایک جالی دار محرابی کھڑکی ہمیں ہال میں دیکھنے کا راستہ فراہم کر رہی تھی۔ اندر کا منظر دیدنی تھا۔ اس منظر نے ہمیں نیل پانی کے مندر میں ہونے والے ہنگامے کی یاد دلا دی۔ 150-200 بھکشو یہاں موجود تھے۔ ان میں گیروا اور گہرے گیروا کپڑوں والے بھکشو تھے۔ سامنے سرخ پتھروں کے ایک چبوترے پر 19 عدد گرو ایک قطار میں آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ 20ویں اوشا تھی۔ اوشا کی طرح تمام گروؤں کے گلے میں موٹے منکوں والی مالائیں تھیں۔ ان کے کپڑوں پر سامنے کی طرف بدھ مت کے 3 مامن درج تھے۔ وہ سب مرد و زن ساکت و جامد تھے۔
ان کے روبرو ساگوان کی پالش شدہ لکڑی کا ایک خوبصورت بکس پڑا تھا۔ اس بکس کو دیکھ کر میرا دل بے طرح دھڑک اٹھا۔ یقیناً عمران کی کیفیت بھی یہی رہی ہوگی۔ اس بکس کی لمبائی چوڑائی اشارہ دے رہی تھی کہ اس کے اندر وہی موجود ہے جس نے خلقت کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ جاوا اور ریان ولیم جیسے نہ جانے کتنے دبنگ لوگ اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ اس کے لیے لڑائیاں ہو رہی تھیں اور جانیں لی جا رہی تھیں۔ لاہور، شیخوپورہ، ممبئی، دہلی، کھٹ منڈو، نہ جانے کہاں کہاں اس کے متلاشی سرگرم تھے، اور یہ یہاں اس غیر معروف قدیم بدھ مندر کے اندر اس سرخ پتھریلے چبوترے پر اس ساگوانی بکس کے اندر موجود تھی۔ جلالی صاحب نے اسے اپنی جوان سال بیوی ڈاکٹر مہناز کے سپرد کیا تھا، اور وہ اس امانت کی ذمہ داری کو نبھاتے نبھاتے آج یہاں ان بے رحم قاتلوں تک آن پہنچی تھی۔ وہ آراکوئے چرانے کی مجرم ٹھہری تھی، اور اب آراکوئے کو اس کے جسم کے تازہ خون سے اشنان دیا جانا تھا، اور خود جوان سال ڈاکٹر مہناز کو لہو سے خالی ہو کر موت کی وادی میں اتر جانا تھا۔ یہی حفاظت کی رسم تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کمپیوٹر، میزائل اور سیل فون کے اس جدید دور میں انہی جدتوں کے درمیان رہتے ہوئے کچھ لوگ ایسی دقیانوسیت اور توہم پرستی کے اسیر ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف ایک بڑی انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی۔ اس آگ کے قریب جو ننگ دھڑنگ بھکشو بیٹھا تھا وہ یقیناً چھوٹا پجاری ہی تھا۔ اوشا نے بتایا تھا کہ آگ میں کٹی ہوئی انگلیاں ڈالی جاتی ہیں۔ یقیناً یہ وہی آگ تھی۔ مخروطی کھڑکیوں کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ باہر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ 19 گرو چبوترے پر موجود تھے۔ وہ سب تقریباً ایک ہی جیسے تھے۔ منڈے ہوئے سر، صحت مند جسم، گہرے گیروا کپڑے، گلے میں لکڑی کے منکوں کی طویل مالائیں۔ ان میں سے ہی کوئی مہا پجاری تھا۔ اس کا علم ان گروہوں کو تو شاید تھا، لیکن اور کسی کو نہیں تھا۔ بہرحال ہمیں اب اس سے غرض نہیں تھی کہ مہا پجاری کون ہے۔ مورتی آراکوئے ہمارے سامنے آ چکی تھی، اور یہی ہمارا ٹارگٹ تھی۔ بہت بڑے بڑے ڈھول بجنا شروع ہو گئے۔ دھیرے دھیرے ان کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ بہت سے بھکشو ایک نیم دائرے کی شکل میں چکرانے لگے۔ ان کے گلوں میں نمائشی کشکول لٹک رہے تھے، اور ہاتھوں میں عصا تھے جن پر چمکدار میخیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ ان عصانما لاٹھیوں کو بار بار ہوا میں لہراتے تھے اور نعرہ زنی کرتے تھے جیسے کسی نادیدہ دشمن کو للکار رہے ہوں۔ دھیرے دھیرے ان کی آوازیں بلند ہوتی چلی گئیں اور انداز میں جارحانہ پن آ گیا۔ باقی حاضرین یکسر خاموش تھے اور آنکھیں بند کر کے پرارتھنا کر رہے تھے۔ ہال کے دروازوں پر گہرے گیروا لباس والوں کا چوکس پہرا تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہی تھی کہ مندر میں سے چند افراد غائب ہوئے تھے۔ چند منٹ بعد ہم نے ایک گروہ کو دیکھا۔ یہ مشل بردار بھکشوؤں کی 2 طویل قطاریں تھیں۔ دونوں قطاروں کے آخری سرے پر موجود افراد نے لکڑی کا ایک بڑا تختہ اٹھا رکھا تھا۔ اس تختے پر ایک جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ ہمیں یہ جاننے میں مطلق دشواری نہیں ہوئی کہ یہ ڈاکٹر مہناز تھی۔ اسے اتنی مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا تھا کہ وہ اپنے سر سمیت جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا۔ اس کے منہ میں ایک سفید سوتی کپڑا ٹھونس کر اوپر سے پٹی باندھ دی گئی تھی۔ سلیب کے سے انداز میں اس کے دونوں بازو اطراف میں کھول کر سن کی مضبوط رسی سے باندھ دیے گئے تھے۔ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بھی کافی جگہ تھی۔ مہناز کے بال جوڑے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے، اور اس جوڑے میں رجنی گندھا کے پھول مہک رہے تھے۔ کل رات ہم نے اس بودھ مندر کے تہخانے میں ڈاکٹر مہناز کو بڑی آسائش میں اور بہت خوش و خرم دیکھا تھا، لیکن آج اس کی وہ ساری کیفیت یقیناً اندوہناک تکلیف اور دہشت میں ڈھل چکی تھی۔ اسے مکتی ملنے والی تھی، لیکن کسی اور طریقے سے۔ اس کی 20 انگلیاں کاٹ کر اسے کسی تاریک کمرے میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، جہاں یقیناً 2-3 گھنٹوں میں اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اسٹریچر نما تختے کو چبوترے کے درمیان لا کر رکھ دیا گیا۔ ہم جس کمرے میں لاشوں سمیت مکفل تھے، اس کا عقبی دروازہ دھڑ دھڑ بجایا جا رہا تھا۔ ہم خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد یہ دستک تھم گئی۔ شاید دستک دینے والے تھک ہار کر کسی اور راستے سے پوجا والے ہال کی طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے اسے معمولی واقعہ سمجھا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس بند کمرے میں 4 لاشوں کے ساتھ 3 مسلح دشمن بھی موجود ہیں۔ 19 گروہوں کی قطار میں اوشا سب سے بائیں جانب بیٹھی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے کوئی غلط حرکت کی تو الماری میں بند بے ہوش گرو وسطا کی جان چلی جائے گی۔ میں اور عمران اس کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ گروہوں کی قطار میں سب سے دائیں جانب بیٹھا وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے لکڑی کا بکس کھول کر مورتی نکال لی۔ یہ آراکوئے تھی، وہی نادر فاسٹنگ بدھا جس کے ساتھ زمانے سے انگنت کہانیاں منسوب تھیں اور جو نوادرات کی دنیا میں ایک خاص اہمیت رکھتا تھا۔ یہ گندھاری مجسمہ ٹیوب لائٹس کی دودھیا روشنی میں دمک رہا تھا۔ اس کی دید نے حاضرین پر ایک وجد آمیز ہیبت طاری کر دی۔ نکاروں کے فلک شگاف شور میں وہ آراکوئے کے سامنے جھک گئے۔ ان کی مناجات سے بام و در گونج اٹھے۔ گہرے گیروا کپڑوں والے بھکشو دوسرے بھکشوؤں سے زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ آج یہاں جو کچھ ہو رہا تھا ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک انسانی جان لے کر وہ اس نادر مجسمے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنانے والے تھے۔
لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ انسانی جان لینا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کوئی ان کا حصار توڑ کر ان کے قلب میں گھس چکا تھا، ان کی شاہرگ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ان 3 عدد آتشی ہتھیاروں سے بے خبر تھے جو ان پر آگ برسانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ نادر مجسمے کی دید پذیر آئی اور عبادت کا مرحلہ گزرا تو ڈاکٹر مہناز والا تختہ اٹھا کر مجسمے کے بالکل قریب کر دیا گیا۔ پتھر کا ایک بڑا پیالہ، ایک بڑا گول تشت جو غالباً لکڑی کا ہی بنا ہوا تھا، اور ایک تیز دھار کٹار نما خنجر چبوترے پر لایا گیا۔ یقیناً ڈاکٹر مہناز کی مصیبت کا آغاز ہونے والا تھا۔ پروگرام کے مطابق مجھے اور عمران کو دوڑتے ہوئے ہال میں داخل ہونا تھا۔ سب سے پہلے ہمیں ان 3 مسلح افراد یعنی چوبداروں کو نشانہ بنانا تھا جو آراکوئے کے بالکل قریب موجود تھے۔ اس کے بعد آراکوئے کو حاصل کرنا اور بڑے گروہوں میں سے کچھ کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بغلی دروازے کی طرف بڑھنا ہمارے پلان میں شامل تھا۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ ہمارے پلان سے خاصا مختلف تھا۔ ایک دم ہال کی ساری روشنیاں گل ہو گئیں، گہری تاریکی چھا گئی، زبردست شور بلند ہوا، بھگدڑ مچ گئی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ اپنے پشتی تھیلوں سے ٹارچیں نکالی اور ان کے روشن دائرے چبوترے کی طرف پھینکے۔ وہاں ازدھام تھا، لوگ ایک دوسرے پر پل پڑے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں، پھر گولیاں چلنا شروع ہوئیں۔ ہم نے دروازہ کھولا اور تیزی سے چبوترے کی طرف لپکے۔ میں اور عمران آگے تھے، موہن عقب میں تھا۔ لوگوں سے ٹکراتے راستہ بناتے ہم چبوترے پر پہنچے۔ حسب اندیشہ آراکوئے والی جگہ خالی تھی۔ وہاں سرخ اور گہرے سرخ کپڑوں والے بہت سے بھکشو گتھم گتھا تھے، تیز دھار آلے استعمال ہو رہے تھے، رائفلوں کے شعلے چمک رہے تھے۔ جہاں ڈاکٹر مہناز والا تختہ پڑا تھا وہ جگہ بھی اب خالی تھی۔ کیا آراکوئے کی طرح مہناز میں منظر سے غائب کر دی گئی ہے؟ یہ سوال تیر کی طرح دماغ میں پیوست ہو گیا۔ خود پر تلوار سے حملہ کرنے والے ایک خونخوار بھکشو کے سینے پر میں نے رائفل کا فائر کیا اور اندھا دھند چلنے والی گولیوں سے بچنے کے لیے زمین پر لیٹ گیا۔ عمران اور موہن نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ہم فرش پر پیچھے کی طرف رینگتے چلے گئے تاکہ گولیوں کی بارش سے بچ سکیں۔ آخر ہمیں 2 جڑے ہوئے بڑے ستونوں کی آڑ میسر آ گئی۔ ہم نے وہاں پوزیشن لے لی۔ کچھ ہی دیر پہلے جہاں 19 گرو بیٹھے تھے وہاں اب 2 گروؤں کی لاشیں پڑی تھیں۔ اوشا سمیت کسی گرو کا پتہ نہیں تھا۔ کھڑکیوں سے باہر زور سے بجلی چمکی۔ روشنی کے جھماکے میں ہال کا منظر تہلکہ خیز دکھائی دیا۔ یہاں کئی لاشیں اور زخمی موجود تھے۔ دونوں طرف کے گن مینوں نے مختلف جگہوں پر پوزیشن لے لی تھی اور دیوانہ وار فائرنگ کر رہے تھے۔ شیشہ، لکڑی، دھات سب کچھ چھلنی ہو رہا تھا۔ اور تب ہماری نگاہ مہناز پر پڑی۔ اس کا اسٹریچر نما تختہ چبوترے کی سیڑھیوں کے پاس اوندھا پڑا تھا۔ مہناز تختے کے نیچے تھی اور گولیوں کی بارش میں تھی۔ غالباً ہنگامہ شروع ہونے کے بعد اسے بچانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر راستے میں ہی چھوڑ کر اپنی جان بچائی گئی تھی۔ مہناز کو کسی بھی وقت گولی چاٹ سکتی تھی۔ اس کی زندگی تیز ترین ہوا میں پھڑپھڑاتے چراغ کی طرح تھی۔ اسے اس کی جگہ سے ہٹانا موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جیسا تھا۔ لیکن ایسی چھلانگیں ہم پہلے بھی لگاتے رہے تھے۔ ایسی سربکف دیوانگی ہمیں پہلے بھی بھاتی رہی تھی۔ جب موت پھنکارتی ہے، دھاڑتی ہے، سینے شک کرتی ہے اور جگر پھاڑ ڈالتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا اور اس کے سامنے خم ٹھونکنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، جدا ہی نشہ ہوتا ہے۔ میں اور عمران کندھے سے کندھا ملا کر پہلے بھی کئی بار ایسے جانگسل مرحلوں سے گزر چکے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک ساتھ اٹھے اور ایک ساتھ ڈاکٹر مہناز کی طرف دوڑے۔ ہم رکو کے بل جھکے ہوئے تھے۔ پگھلا ہوا سیسا موت بن کر ہر طرف لپک رہا تھا۔ کئی گولیاں ہمارے بہت پاس سے گزری۔ سچ کہتے ہیں جب بے خوفی سے موت کا سامنا کیا جاتا ہے تو وہ دھند کی طرح تحلیل ہونے لگتی ہے۔ ہم نے مہناز والا تختہ سیدھا کیا، اسے اٹھایا اور لاشوں کو پھلانگتے ہوئے ایک بغلی دروازے سے ٹکرائے اور اسے توڑتے ہوئے ایک تاریک برآمدے میں نکل آئے۔ یہاں بھی کئی افراد گتھم گتھا تھے۔ بارش کی بوچھاڑیں پڑ رہی تھیں۔ میں نے ٹارچ کا روشن دائرہ مہناز کے چہرے پر پھینکا۔ وہ زندہ تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دہشت منجمد تھی۔ گہرے گیروا اور ہلکے گیروا کپڑوں والی 2 ٹولیاں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھیں۔ ہم ان کے قریب سے گزرتے ہوئے گول ستونوں والے برآمدے کی طرف بڑھے۔ جگت سنگھ کو یہیں پر ملنا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، موہن بجلی کہیں نہیں تھا۔ لگتا ہے موہن نکل گیا ہے، میں نے چلا کر کہا۔ وہ کمینہ کہیں نہیں جا سکتا، اس کا انتظام کیا ہوا ہے، عمران نے بھی چلا کر جواب دیا۔ کسی طرف سے ہم پر آٹومیٹک رائفل کا برسٹ چلایا گیا۔ ہم بھاگتے بھاگتے اسٹریچر نما تختے سمیت گر گئے۔ گولیاں ہمارے سروں پر سے سنسناتی ہوئی گزر گئی تھیں۔ ہم نے ایک بار پھر مہناز والا اسٹریچر نما تختہ اٹھایا اور گول ستونوں والے برآمدے کی طرف بڑھے۔ ہر طرف شعلے چمک رہے تھے اور فائرنگ کی گونجدار آوازیں تھیں۔ بائیں طرف سے برآمد ہونے والے ایک تنومند بھکشو نے عمران پر تلوار کا وار کرنا چاہا۔ میں نے اس کے سینے پر رائفل کا پورا برسٹ مارا اور عمران تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈھیر کر دیا۔ ہم گول ستونوں والے برآمدے میں پہنچے۔ جگت سنگھ اپنی مقررہ جگہ پر موجود نہیں تھا۔ کہاں دفع ہو گیا؟ عمران نے بلند آواز میں کہا۔
ہم نے چاروں طرف دیکھا، وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ عمران نے اسٹریچر نما تختے کو ایک تاریک گوشے میں رکھا اور بولا، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ میں اسے روکتا ہی رہ گیا، لیکن وہ کسی کی کب سنتا تھا۔ وہ اس کمرے کی طرف لپک گیا جہاں زخمی گرو وسطا ایک الماری کے خانے میں بند تھا اور جگت کو اس کا پہرا دینا تھا۔ عمران کی واپسی 2 منٹ کے اندر ہی ہو گئی۔ ملا؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ نہیں، اس نے بھی چلا کر جواب دیا اور اسٹریچر نما تختہ اٹھا لیا۔ ہم آگے پیچھے دوڑتے ہوئے ایک دھواں راہداری میں گھس گئے۔ عمران آگے تھا، میں پیچھے، اور ہمارے درمیان تختے پر بندھی ہوئی ڈاکٹر مہناز تھی۔ کبھی کبھی ہمیں فائر کرنے کے لیے اپنا ایک ہاتھ تختے سے الگ بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ ہمارا رخ پگوڈا یعنی اس بودھ مندر کے بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ عمران صرف جگت سنگھ کو دیکھنے گرو وسطا کے کمرے کی طرف نہیں گیا تھا، اس کا کچھ اور مقصد بھی تھا، لیکن کیا، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مندر کے وسیع احاطے میں بھی گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ دونوں فرقوں کے بھکشو آمنے سامنے تھے، تلواروں اور کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال ہو رہا تھا۔ آراکوئی کی ملکیت کا جھگڑا اس عبادت گاہ کو خون رنگ کر رہا تھا۔ ہمیں ایک لوڈر نما گاڑی نظر آئی، اس پر سیوا دواری مندر لکھا ہوا تھا، یعنی یہ مندر میں خدمت انجام دینے والی گاڑی تھی۔ گاڑی سٹارٹ تھی، اس کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں اور انجن ریس میں تھا۔ اس کے بھکشو ڈرائیور کے سر میں گولی لگی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ مرتے وقت ڈرائیور کا پاؤں چونکہ ایکسیلریٹر پر تھا، اس لیے انجن نے زبردست شور مچایا ہوا تھا۔ عمران نے فائر مار کر لوڈر کے عقبی دروازے کا لاک توڑا۔ ہم نے پھرتی سے مہناز والا تختہ لوڈر میں پہنچا دیا۔ میں نے لوڈر کا اگلا دروازہ کھول کر مردہ ڈرائیور کو نیچے پھینکا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ عمران بائیں طرف والا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ سارا عمل بمشکل 1 منٹ کے اندر مکمل ہو گیا۔ میں نے لوڈر کو گیئر میں ڈال کر آگے بڑھایا تو گہرے گیروا کپڑوں والے 2 جنونی بھکشو سامنے آئے۔ در حقیقت ان کی موت ہی انہیں لوڈر کے سامنے لائی تھی۔ عمران بڑے خطرناک موڈ میں تھا۔ اس نے رائفل کا طویل برسٹ مارا اور دونوں کو ڈھیر کر دیا۔ ان میں سے ایک کی لاش لوڈر کے نیچے آئی۔ لوڈر اسے کچلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ دواری مندر بڑے سخت حفاظتی حصار کے اندر تھا، مگر اس وقت سارے حصار ٹوٹے ہوئے تھے، ہر طرف افراتفری تھی۔ لوڈر کو تیزی سے آتے دیکھ کر کچھ افراد نے آہنی گیٹ بند کرنے کی کوشش کی۔ مجھے 1 یا 2 سیکنڈ کی تاخیر ہو جاتی تو گیٹ بند ہو جاتا اور شاید یہ لوڈر اسے توڑ نہ سکتا، مگر گیٹ بند نہیں ہوا اور لوڈر اسے دھکیلتا ہوا باہر آ گیا۔ گولیوں کی ایک بوچھاڑ آئی اور 2 عقبی کھڑکیوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے ڈاکٹر مہناز کو گولی لگ گئی ہے، لیکن اس کی آواز نہیں آئی۔ آواز آ بھی نہیں سکتی تھی، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ عقبی حصے میں بے حرکت لیٹی تھی۔ کدھر جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جدھر منہ ہے بس بھگاتے چلے جاؤ، عمران نے کہا، اور میں واقعی بھگاتا چلا گیا۔ یہ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا۔ سڑک کے دونوں طرف تھوڑی بہت آبادی تھی۔ پام کے پیڑوں کے درمیان کہیں کہیں 2-3 منزلہ گھر بھی نظر آ رہے تھے، لیکن انسان کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ عقب میں سڑک پر مدھم روشنیاں تو نظر آ رہی تھیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کسی عام گاڑی کی روشنی ہے یا کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے کہا، مہناز کو دیکھو یار، کہیں وہ زخمی نہ ہو گئی ہو۔ ابھی بھگاتے جاؤ، آگے کوئی مناسب جگہ آتی ہے تو روکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ قریباً 6-7 میل تک ہم سمندر کے ساتھ ساتھ اسی طرح لوڈر بھگاتے گئے۔ پھر سڑک سے ذرا ہٹ کر درختوں کا ایک بڑا جھنڈ نظر آیا۔ موسلا دھار بارش میں کھجور، پام اور تاڑ وغیرہ کے بہت سے درخت سر جھکائے کھڑے تھے۔ عمران نے کہا، اس کے اندر گھسا دو۔ میں نے یہی کیا، گاڑی کو سڑک سے اتارا اور جھنڈ میں گھستا چلا گیا۔ انجن بند کر کے میں نے ہیڈ لائٹس آف کر دیں۔ عمران نے اپنی پشت پر لٹکے بیگ میں سے بڑے سائز کی ٹارچ نکال لی۔ ہم گھوم کر لوڈر کے عقب میں آئے۔ ٹارچ کی روشنی مہناز پر ڈالی، وہ بے سود پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ شیشے کی کرچیاں لگنے سے اس کا بازو معمولی زخمی ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی نیل نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ چوٹیں اسے تب لگی تھیں جب مندر میں بھگدڑ مچنے کے بعد اس کا اسٹریچر نما تختہ سیڑھیوں کے قریب الٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اب تک ہمیں بڑی اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ میں نے اس کے منہ میں سے سوتی کپڑا نکالا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اور عمران نے اسے بامشکل چپ کرایا۔ یہ دکھ سکھ بیان کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میری خاکی پتلون خون میں لتھڑی ہوئی تھی۔ یہ دراصل اس بدقسمت ڈرائیور کا خون تھا جو لوڈر کی ڈرائیونگ سیٹ پر کسی اندھی گولی کا شکار ہوا تھا۔ عمران نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سب سے پہلے ہمیں اس لوڈر سے جان چھڑانا ہوگی۔ لیکن کیسے؟ میں نے پوچھا۔ میں کوشش کرتا ہوں، عمران بولا اور اپنا سیل فون نکال لیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شیکھر نامی شخص سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی مقامی شخص تھا جو رتنا گیری میں رہائش رکھتا تھا، اور عمران نے ممبئی کے ہوٹل سے بھی اس سے رابطہ کیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس مشن میں شریک نہ ہونے کے باوجود ہمارے آس پاس موجود رہا ہے۔
فقط 10 منٹ کے اندر شیکھر ایک ایمبولینس گاڑی میں آن موجود ہوا۔ عمران نے ٹارچ کے روشن دائرے سے اس کی رہنمائی کی اور وہ ایمبولینس کو سیدھا درختوں کے جھنڈ میں لے آیا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ میں اور عمران بھاگ کر ایمبولینس میں سوار ہو گئے۔ شیکھر نامی اس نوجوان کی عمر 25-26 سال ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کی عمر اور حلیے والا ایک اور نوجوان بھی تھا۔ اس کا نام پورب معلوم ہوا۔ وہ شکل اور لباس سے نچلی ذات کا ہندو نظر آتا تھا۔ جی سر، کیا پروگرام ہے؟ شیکھر نے عمران سے پوچھا۔ یہاں سے نکلنا ہے فوراً۔ فیول وغیرہ ہے نا گاڑی میں؟ بالکل جی، ٹینکی فل ہے، لیکن آپ کے باقی دونوں ساتھی نظر نہیں آ رہے۔ ایک بھاگ گیا ہے، ایک گم ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ بھاگنے والے سے اس کی مراد موہن بجلی اور گم ہونے والے سے جگت سنگھ تھی۔ لوڈر کے اندر کون ہے جی؟ پورب کمار نے پوچھا۔ وہی ڈاکٹر ہے۔ اب تم لوگوں نے فوراً ایک کام کرنا ہے، اس بھگوڑے موہن بجلی کو پکڑنا ہے، عمران نے کہا اور جیب سے ایک موبائل فون نما چیز نکال کر پورب کو تھما دی۔ یہ دراصل سگنل وصول کرنے والی ایک الیکٹرانک ڈیوائس تھی۔ عمران نے ڈیوائس کو آن کیا۔ اسکرین پر ایک روڈ میپ سا ابھرا اور سبز رنگ کا ایک نقطہ اسپارک کرنے لگا۔ پورب کمار نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ عمران بولا، موہن کے پاس چھوٹی نال کی روسی رائفل ہے، ٹرانسمیٹر اسی کے اندر انسٹال ہے۔ وہ رائفل ہاتھ سے کھونا پسند نہیں کرے گا۔ امید ہے تم 1-2 گھنٹوں میں ہی اسے ڈھونڈ لو گے۔ پورب کمار نے اس بات میں سر ہلایا اور ایمبولینس سے اتر کر درختوں کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ اب مجھ پر یہ واضح ہوا کہ عمران نے موہن کو پستول کے بجائے رائفل کیوں دی تھی۔ عمران نے شیکھر سے کہا، مجھے دواری مندر کے اندر کی رپورٹ بھی چاہیے ہوگی، اور اگر جگت سنگھ کے بارے میں کچھ پتا چل سکے تو اور اچھی بات ہے۔ میں ابھی انتظام کرتا ہوں جی، شیکھر نے کہا اور موبائل فون پر کسی کا نمبر پریس کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں اور عمران ایمبولینس سے نکلے اور لوڈر کی طرف بڑھے۔ اب ہمیں مہناز کو تختے سے علیحدہ کرنا تھا اور ایمبولینس میں پہنچانا تھا۔ میں نے کہا، عمران تم بالکل جلیبی کی طرح گول گول ہو۔ مجھے تم نے یہی بتایا تھا کہ اس کارروائی میں ہمارے ساتھ صرف جگت سنگھ اور موہن ہی شریک ہو رہے ہیں، لیکن اب پتا چل رہا ہے کہ تمہارے کچھ اور موکل بھی آس پاس موجود ہیں۔ یار یہ کارروائی میں شریک تھوڑی تھے، یہ تو میرے بلاوے پر آ گئے ہیں۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ مقامی دوست ہیں، میں ان کے کام آتا ہوں، یہ میرے کام آتے ہیں۔ یہ بھی بتا دو کہ تم کہاں کہاں، کب کب اور کس کس کے کام آتے ہو۔ ایسی باتیں نہیں پوچھتے، دادا جی فرمایا کرتے تھے، نیکی کر کنویں میں ڈال۔ میں خاموش ہو گیا۔ ہم نے ڈاکٹر مہناز کی مضبوط بندشیں کھولی۔ بیچاری کی کلائیوں اور پنڈلیوں پر سن کی رسی نے گہرے نشان ڈال دیے تھے۔ وہ سر گھٹنوں میں دے کر سسکنے لگی۔ میں کہاں ہوں تابش؟ کہیں وہ لوگ پھر تو نہیں آ جائیں گے؟ پلیز مجھے یہاں سے جلدی لے چلو۔ اس نے اپنا لرزاں ہاتھ میری کلائی پر رکھ دیا۔ اب کچھ نہیں ہوگا مہناز، ہم یہاں ہیں تمہارے پاس، میں نے اسے تسلی دی۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بھکشو نہیں ہیں، یہ تو جانور، درندے ہیں، درندوں سے بھی برے۔ انہوں نے جلالی صاحب کو تو کچھ نہیں کہا؟ پلیز مجھے سچ بتائیں، جلالی صاحب تو ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کہیں گی تو ان سے بات بھی کرا دیں گے۔ کب؟ پلیز میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں، بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں وہ نہیں کر سکی جو وہ چاہتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن اس امانت کی حفاظت نہیں کر سکی۔ وہ سسکتی چلی گئی۔ امانت سے اس کی مراد یقیناً آرا کوئی ہی تھا۔ آج وہ سارے خیال بالکل غلط ثابت ہو گئے تھے جو جلالی فارم ہاؤس سے ڈاکٹر مہناز کے غائب ہونے کے بعد لوگوں کے ذہن میں آئے تھے۔ باب طفیل جیسے گھریلو ملازموں اور دیگر لوگوں نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ ڈاکٹر نے جلالی صاحب کو دھوکہ دیا ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اسے اور اس کے ساتھی ڈاکٹر رسام کو مورتی سمیت غائب ہو جانے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ میں نے کہا، مہناز آپ کے ساتھ ڈاکٹر رسام بھی تو تھا؟ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ انہوں نے اسے مار دیا، بڑی تکلیف دے کر مارا، اس کے سارے جسم کو لوہے سے داغ داغ کر سیاہ کر دیا۔ ہم نے غلط موضوع چھیڑ دیا تھا۔ فی الوقت ضرورت اس امر کی تھی کہ جلد از جلد یہاں سے نکلا جائے۔ ہم نے ڈاکٹر مہناز کو سہارا دے کر اٹھایا، اس پر ایک پولیتھین ڈالا اور اسے بارش میں چلا کر ایمبولینس کے اندر لے آئے۔ ہمارے کہنے پر اس نے جوڑا کھول دیا، رجنی گندھا کے پھول اتار کر پھینک دیے اور پیشانی پر سے ایک تلک نما نشانی مٹا دی۔ عمران نے اسے ایمبولینس کے اسٹریچر پر لیٹا دیا اور ایک سفید چادر ٹھوڑی تک اس کے اوپر کھینچ دی۔ اپنے چہرے کی چوٹوں اور نیلوں کی وجہ سے وہ کوئی زخمی مریضہ ہی نظر آتی تھی۔ ہماری پشت پر موجود تھیلوں میں فالتو جوڑے موجود تھے۔ ہم نے لوڈر میں جا کر لباس تبدیل کر لیا۔ مجھے بھی خون آلود پتلون سے نجات مل گئی۔ شیکھر کے پاس اپنے اور گاڑی کے مکمل کاغذات موجود تھے۔ ہمیں امید تھی کہ ہمیں طویل سفر میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ ہماری امید درست ثابت ہوئی۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ہائی وے سنسان تھی۔ تیز بارش نے اس سنسانی کو مزید بڑھایا تھا۔
ہمیں دن چڑھے تک کہیں بھی روکا نہیں گیا۔ ڈرائیونگ شیکھر کر رہا تھا، وہ خاصی رفتار سے جا رہا تھا۔ جب ہم کسی آبادی یا قصبے کے اندر سے گزرتے تو وہ ایمبولینس کا ہوٹر بھی آن کر دیتا۔ اگر ہمیں کسی ناکے وغیرہ پر روکا جاتا تو ہمیں یہی بتانا تھا کہ ہم روڈ ایکسیڈنٹ میں گھائل ہونے والی اپنی ایک عزیزہ کو رتنا گیری کے اسپتال لے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ راستے میں ہم نے کئی بار جگت سنگھ کے موبائل فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں ہماری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش میں سفر کرتے ہوئے ہم صبح 9 بجے کے لگ بھگ ایک بار پھر ممبئی پہنچ گئے۔ بارش میں بھیگا ہوا ممبئی قدرے خاموش نظر آ رہا تھا۔ ویسے بھی یہ چھٹی کا دن تھا۔ ہم سیدھے نصیر احمد کے گھر پہنچے۔ ایمبولینس کو گیراج میں کھڑا کرنے کے بعد ہم نے ڈاکٹر مہناز کو نکال کر آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا۔ ایشوریہ رائے سمیت تینوں لڑکیاں یہیں موجود تھیں۔ وہ ہمیں واپس دیکھ کر خوش ہوئیں اور ڈاکٹر مہناز کو دیکھ کر حیران۔ جیلانی اور نصیر سوالیہ نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے، یقیناً جاننا چاہتے تھے کہ ہمیں آراکوئے کے حوالے سے کامیابی ہوئی ہے یا نہیں۔ ان کے سوال کا جواب نفی میں تھا۔ ہماری خاموشی سے انہوں نے بھانپ لیا کہ جواب کیا ہے۔ اسی دوران میں عمران کے سیل فون کی بیل ہونے لگی۔ دوسری طرف وہی پورب کمار تھا جس کے ذمہ عمران اور شیکھر نے موہن کمار کو ٹریس کرنے کا کام لگایا تھا۔ پورب کی آواز موبائل کے اسپیکر پر ابھری۔ جی جناب، اچھی سماچار ہے، ہم نے موہن کو دھر لیا ہے۔ پہلے تو اس کے سگنل ہی نہ ہی مل رہے تھے، پھر اس کے سگنل ملنے شروع ہوئے، لیکن وہ کسی جگہ ٹک ہی نہ ہی رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسٹیشن کے قریب سے پکڑا ہے اسے۔ کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جی، اپن کا ایک بندہ معمولی گھائل ہوا ہے، بازو پر گولی لگی ہے۔ اب آپ بتائیں اس کا کیا کرنا ہے؟ اپن نے اسے ایک اسٹیشن وین میں ڈالا ہوا ہے اور وین تھانے کے قریب کھڑی ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اسے تھانے میں ہی جمع کرانا ہے، لیکن کسی عام افسر کو نہیں دینا۔ اس خبیث کے ساتھ اسپیشل پروٹوکول ہوگا، کوئی بڑا افسر اسے وصول کرے گا۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ سر، یہ بڑی بک بک کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اسے وچن دیا گیا تھا، مندر میں سے جو مال لوٹا گیا ہے اس میں سے اسے حصہ ملنا چاہیے۔ عمران بولا، اس سے کہو حصے کی جگہ تمہاری تشریف پر 4-5 لاتیں مار کر تمہیں کسی چکی میں بند کر دینا چاہیے۔ تم نے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ سر، وہ کہہ رہا ہے میں بھاگا نہیں ہوں، خود کو بھکشوں سے چھپا رہا تھا۔ اس کمزور دلیل کی پاداش میں اس کی مزید چھترول ہونی چاہیے۔ بہرحال اس سے کہو کہ اس سے شروع میں جو وعدہ کیا گیا تھا وہ ضرور پورا ہوگا۔ اس کی قید میں زیادہ نہیں تو 3-4 سال کی رعایت ضرور ہوگی۔ اس کے بعد عمران نے جیلانی کو ساتھ لیا اور نیلی اسٹیٹ کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ 1.5-2 میل آگے جا کر گاڑی رکوا لے گا اور جاوا سے رابطہ کرے گا۔ ہم اس مکان سے جاوا کو کال نہیں کرتے تھے، کہیں لوکیشن ٹریس نہ ہو۔ عمران کی واپسی آدھ گھنٹے کے اندر ہو گئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، جاوا سے تو رابطہ نہیں ہوا، لیکن چوپڑا سے بات ہو گئی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ موہن رتنا گیری میں ہے اور وہ اسے وصول کرنے کا انتظام کرے۔ جاوا خود کدھر ہے؟ میں نے پوچھا۔ چوپڑا نے بتایا نہیں، بس گول مول بات کی ہے۔ آراکوئے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا؟ چوپڑا نے تو نہیں پوچھا۔ میں نے گہری سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ عمران، ہم پھر وہیں کھڑے ہیں جہاں کل رات سے پہلے تھے، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ پیچھے چلے گئے ہیں۔ جگر، وقتی طور پر مایوسی تو ہوئی ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ اگلے 1-2 دن میں پھر کوئی سراغ مل جائے گا۔ مورتی اپنی جگہ سے ہل چکی ہے اور اسے تلاش کرنے والے ہر طرف موجود ہیں۔ ان تلاش کرنے والوں میں تمہارے بندے، میرا مطلب ہے تمہارے موکل بھی شامل ہیں۔ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یار اتنے زیادہ موکل نہیں ہے میرے، کوئی بابا جنوں والا نہیں ہوں میں، بس تمہاری طرح کے 2-4 خیرخواہ دوست ہیں، ان میں سے کچھ تو تمہارے سامنے ہی ہیں۔ تم بہت کچھ چھپاتے ہو عمران۔ میری بات ادھوری رہ گئی۔ نصیر احمد کے فون کی بیل ہونے لگی۔ یہ جگت سنگھ تھا۔ ہمارے درمیان یہ بات کل ہی طے ہو گئی تھی کہ اگر ہم نے آپس میں رابطہ کرنا ہوگا تو نصیر احمد کے ذریعے کریں گے۔ اسکرین پر جگت سنگھ کا نمبر دیکھ کر ہم بری طرح چونکے۔ میں نے ہی فون ریسیو کیا۔ ہیلو بادشاہ زادے، کہاں ہو؟ جگت نے مجھ سے پوچھا۔ وہ ہانپا ہوا سا تھا۔ تم بتاؤ کہاں ہو؟ گدھے کے سینگوں کی طرح غائب ہوئے ہو۔ ایویں ہی غائب نہیں ہوا بادشاہ زادے، بڑی زبردست سماچار ہے آپ سب کے لیے۔ اس سے پہلے کہ جگت سنگھ کچھ اور بتاتا، رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ کمزور سگنلز کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہم نصیر کے فون سے بار بار جگت سنگھ کو کال ملانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ناکامی ہوئی۔ امید تھی کہ جگت سنگھ خود ہی دوبارہ کال کرے گا۔ اب پتہ نہیں کہ اس کے پاس کیا زبردست خبر تھی۔ ہمارے لیے تو اس وقت اہم ترین خبر آراکوئے کے حوالے سے ہی ہو سکتی تھی۔ جاوا نے سروت کی رہائی اور محفوظ واپسی کے بدلے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی، اور وہ تھی آراکوئے کی حوالگی۔ یقینی بات تھی کہ وہ اس شرط کے سوا کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا۔
ڈاکٹر مہناز والے سوراخ کے ذریعے ہم آراکوئے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن پھر اچانک وہ سب کچھ ہو گیا جس نے آراکوئے کو بڑے ڈرامائی انداز میں اوجھل کر دیا تھا۔ اب ہم پھر مکمل اندھیرے میں کھڑے تھے۔ اسی دوران میں جگت سنگھ کی کال پھر آ گئی۔ میں نے ہی کال ریسیو کی۔ جگت نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ وہ بولا، آپ کو پتا ہے میں اس ویلے کہاں ہوں؟ میں کیسے اندازہ لگا سکتا ہوں؟ میں اس ویلے ممبئی میں ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ ہم بھی ممبئی میں ہیں۔ یہ تو پھر بڑی چنگی بات ہو گئی۔ آپ کے لیے زبردست سماچار یہ ہے کہ آپا جس مورتی کے پیچھے رتنا گری گئے تھے وہ اس ویلے میرے بالکل پاس ہے۔ بس یوں سمجھو بادشاہ زادے کہ 15-20 فٹ کی دوری پر۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ عمران کی آنکھوں میں بھی چمک نمودار ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں نے تصدیق چاہی۔ مذاق کا تو یہ موقع ہی نہیں ہے بادشاہ زادے۔ میں نے جان خطرے میں ڈالی ہے اور بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ مندر میں جب ہاہاکار مچی اور لوگوں نے دوڑنا شروع کیا تو میں گرو کے کمرے میں تھا۔ الماری کے پاس مجھے 4 بھکشو نظر آئے۔ وہ مورتی لے کر دوڑے جا رہے تھے۔ میں نے گرو پر لعنت بھیجی اور ان کا پیچھا کیا۔ وہ سامنے والے برانڈے کی طرف آ گئے۔ برانڈے میں ان میں سے ایک کو گولی لگ گئی اور وہ گر پڑا۔ باقی تینوں احاطے میں آئے اور ایک ٹرک میں بڑھ گئے۔ ان کے بڑھتے ہی ٹرک فوراً چل پڑا۔ میں ٹرک کے پیچھے لٹک گیا۔ ٹرک میں کھمبی کی جڑیں لدی ہوئی تھیں۔ کھمبی کا پتہ ہے نا آپ کو؟ ترکاری کی طرح ہوتی ہے۔ یہ بودھ شوق سے کھاندے ہیں۔ میں کھمبی کی جڑوں میں بڑھ کر بیٹھ گیا۔ جگت نے ایک لمحہ توقف کیا اور بولا، بادشاہ زادے، میرا خیال ہے کہ یہ گل کافی لمبی ہو جائے گی۔ اس ویلے تو لوڑ اس گل کی ہے کہ آپ فوراً یہاں پہنچ جائیں۔ میں بھی یہی کہنے لگا تھا۔ میں نے کہا، اب بتاؤ کہ تم ہو کہاں؟ یہاں کا مشہور علاقہ کاجو پاڑا ہے۔ وہاں سے ہرے کرشنا کی طرف جاتے ہوئے بڑے چوک پر پہنچے تو دائیں طرف سفید رنگ کا ایک ہوٹل ہے۔ اسے بودھ ہوٹل کہتے ہیں۔ 3 منزلہ بلڈنگ ہے۔ کھمبی والا ٹرک اس ویلے ہوٹل کی پارکنگ وچ ہے۔ خود تینوں بھکشو پہلی منزل کے کمرے وچ ہیں۔ مورتی بھی ان کے پاس ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بڑی چھیتی یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہاں سے ہوائی اڈے کی طرف ہی جانا ہو۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی اور بندہ بھی ہے کمرے میں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ایک بندہ اور ہے۔ دراصل ایک کار بھی ٹرک کے نال ہی رتنا گری سے یہاں پہنچی ہے۔ اس کار میں بھی 3-4 بندے سوار تھے۔ یہ کار بھی اس ویلے پارکنگ میں کھڑی ہے۔ اسلحہ وغیرہ کیا ہے ان لوگوں کے پاس؟ آپا کو تو کوئی اسلحہ شسلحہ نظر نہیں آیا سجن جی۔ میری سمجھ کے مطابق یہ بھکشوؤں کا وہ دوسرا ٹولہ ہے جو مارا ماری کو بڑا وڈا پاپ سمجھتا ہے۔ مندر کے اندر بھی ان لوگوں نے کوئی گولی شولی نہیں چلائی۔ باقی دل کا حال تو واہ گرو ہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جگت سنگھ، تم چوکس رہو، ہم جلد سے جلد پہنچ رہے ہیں۔ میں ہوٹل کے کاؤنٹر کے پاس سے صوفے پر بکل مار کر بیٹھا ہوا ہوں۔ رائفل پاس ہی ہے نا؟ آہو یار، رائفل اور کرپان کے بغیر خالصہ بھلا کس کام کا؟ میں نے سلسلہ منقطع کیا۔ عمران نے نصیر سے بودھ ہوٹل اور کاجو پاڑا وغیرہ کا حدود اربا پوچھا۔ ہم نے اپنا اسلحہ چیک کیا۔ ڈاکٹر مہناز بھی سب کچھ سن چکی تھی۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اس نے بھی وہی کچھ کہا جو 2 دن پہلے اسی کمرے میں ابرار صدیقی نے کہا تھا۔ وہ عمران اور مجھ سے مشترکہ طور پر مخاطب ہو کر بولی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں اس برے چکر سے نکل جائیں؟ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، بالکل جنونی اور کٹر، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، ڈاکٹر آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہوں، بس اپنا دھیان رکھیں، ہم ان لوگوں سے نمٹ لیں گے۔ ویسے بھی یہ خونی ٹولہ نہیں ہے، یہ دوسرے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر مہناز شاید اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ اسے تسلی دیتے ہوئے ہم باہر نکلے اور نصیر احمد کے ساتھ دوڑتے ہوئے نیلی گاڑی میں آ بیٹھے۔ اب دن کے قریباً 11 بج چکے تھے، تاہم تعطیل کے سبب سڑکوں پر زیادہ رش نہیں تھا۔ نصیر احمد اچھا ڈرائیور تھا۔ وہ 20-25 منٹ میں ہمیں کاجو پاڑا کے علاقے میں لے آیا۔ دور ہی سے ہمیں 3 منزلہ ہوٹل کی سفید اور گیروا عمارت نظر آ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی کسی گڑبڑ کا احساس بھی ہوا۔ پولیس کی 2 موبائلز اپنے ہوٹر بجاتی ہوئی بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے پاس سے گزری۔ ان کا رخ بودھ ہوٹل کی طرف ہی تھا۔ ہمیں کچھ ایسی گاڑیاں نظر آئیں جو یو ٹرن لے کر واپس آ رہی تھیں۔ ایسی ہی ایک گاڑی کے سوار نے بتایا، آگے گڑبڑ ہے، گولی چل رہی ہے، دوسرے راستے سے جائیں۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، ہمیں اسی رخ پر آگے بڑھنا تھا۔ ہم پولیس موبائلز کے پیچھے ہی پیچھے ہوٹل کی طرف بڑھے۔ ہوٹل میں ایک بڑا ہنگامہ ہو چکا تھا۔ پارکنگ کے سامنے مین دروازے کے آس پاس بہت سے شیشے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک ہلمین کار تیزی سے موڑ کاٹنے کی کوشش میں ایک دیوار کے اندر ٹھکی ہوئی تھی۔ اس کا بونٹ موڑ توڑ چکا تھا، کھڑکیاں چکنا چور تھیں اور گاڑی کی ایک سائیڈ مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ اس گاڑی کو جیسے کسی دھماکے سے تباہ کیا گیا تھا۔ گاڑی کے پنجر میں 2 لاشیں ابھی تک پھنسی ہوئی تھیں۔ نصیر کو ہوٹل کے مین گیٹ کے قریب ہی اپنی پہچان والا ایک شخص نظر آ گیا۔ یہاں اور بھی بہت سے تماشائی ہراساں چہروں کے ساتھ کھڑے تھے۔
یہ کیا ہوا ہے عبداللہ؟ نصیر نے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ بودھوں کا ہوٹل ہے، اندر ایک پگوڈا بھی ہے، یہاں کبھی ایسا ہنگامہ نہیں ہوا۔ ہم نے ایک بار پھر دھیان سے تباہ شدہ کار کو دیکھا، اس کے اندر موجود لاشیں ممبئی کے سکہ بند بدماشوں کی لگتی تھیں، سانولے رنگ، شرابی چہرے، دھاری دار شرٹیں۔ جگت سنگھ ارد گرد کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، کہیں اس کار کو تباہ کرنے والا دستی بم جگت سنگھ نے تو نہیں پھینکا تھا؟ اس کے پاس دستی بم موجود تھے اور وہ انہیں استعمال کرنے کے لیے بے قرار بھی بہت تھا، لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ تھا کہ یہاں ہوا کیا ہے؟ کیا مارے جانے والے وہی بھکشو ہیں جن کے پاس مورتی تھی؟ اور مارنے والے کون تھے؟ اچانک نصیر کے سیل فون کی بیل ہوئی، اس نے کال ریسیو کی، اس کا رنگ بدل گیا۔ فون بند کر کے نصیر نے کہا، آ جائیں عمران صاحب، یہ جگت کی کال تھی، ہمیں یہاں سے واپس جانا ہے۔ یہ سوال جواب کا وقت نہیں تھا، ہم نصیر کے ساتھ واپس نیلی کار میں جا بیٹھے۔ کار تیزی سے روانہ ہوئی۔ کہاں ہے جگت؟ میں نے نصیر سے پوچھا۔ یہاں آس پاس ہی ہے جی، نصیر نے کہا۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے اس نے کار روک دی۔ ایک طرف سے چادر کی بکل میں لپٹا ہوا ایک شخص برآمد ہوا اور کار میں آ بیٹھا۔ ست سری اکال جی، اس نے لرزاں آواز میں کہا۔ یہ جگت سنگھ ہی تھا۔ یہ کیا ہوا ہے جگت؟ میں نے کار کے روانہ ہوتے ہی پوچھا۔ رتنا گیری والے تینوں بھکشو مارے گئے ہیں، مورتی نکل گئی ہے، اسے وہ کتا جاوا نکال کر لے گیا ہے، جگت نے پورے وثوق سے کہا۔ جاوا؟ کیا تم نے دیکھا ہے اسے؟ عمران حیرت سے بولا۔ نہیں، جاوا کو تو نہیں دیکھا، پر اس کے ایک کمینے کارندے کو ضرور پہچان لیا ہے، وہی جسے آپ پریم چوپڑا کہتے ہیں، وہ کتے دا پتر، چوڑی نک والا۔ پر یہ سب ہوا کیسے؟ میں نے پوچھا۔ بادشاہ زادے، تمہیں کال کرنے کے بعد میں نے چائے کا آدھا کپ ہی پیا تھا کہ ایک دم 5-6 لڑکے فراٹے بھرتے اندر دوڑ آئے۔ وہ سیدھے اس کمرے میں گئے جہاں تینوں بھکشو اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک دم ہی کڑاکے کی فائرنگ شروع ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ بس 5-6 سیکنڈ کے اندر جاوا کے لڑکوں نے تینوں بھکشو مار دیے۔ ان کا چوتھا ساتھی سخت زخمی ہے۔ ان تینوں چاروں نے بڑے آرام سے خود کو مروایا ہے۔ میں بھاگتا ہوا کمرے تک پہنچا تو لڑکے بھکشوؤں کو مارنے اور مورتی چھیننے کے بعد کھڑکی توڑ کر باہر نکل رہے تھے۔ میں نے ان پر گولی چلائی پر وہ نکل گئے۔ اس ویلے مجھے ان میں وہ پریم چوپڑا بھی نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں فلالین کے گلابی کپڑے میں لپٹی ہوئی مورتی تھی۔ میں ان کے پیچھے دوڑا، ابھی کھڑکی سے کودا ہی تھا کہ مجھ پر گولیاں چلیں۔ یہ پارکنگ کی طرف سے آئی تھی۔ میں سڑک پر لیٹ گیا اور ایک چھوٹی گڈی کے پیچھے چلا گیا۔ مجھ پر یہ گولیاں ایک لال کار سے چلائی گئی تھیں، وہی لال ہل مین جو مین گیٹ کے پاس دیوار میں لگی ہے؟ نصیر نے پوچھا۔ ہاں وہی، میں نے بھی اس پر گولیاں چلائیں۔ 2-3 منٹ فائرنگ ہوئی، پھر کار نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ یہ جاوا کے بندے تھے۔ میرے من میں ان کے لیے ویرودھ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے ان پر کالا انار پھینک دیا۔ مر گئے کتے دے پلے۔ جگت سنگھ کی سانس تیزی سے چل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں غضب کی چنگاریاں تھیں۔ میں اور عمران سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ ساری پلاننگ، ساری سوچ بچار دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ اب اگر جگت سنگھ کے بیان کے مطابق اراکوئے واقعی جاوا کے پاس پہنچ چکی تھی تو پھر ہم تو اس کے لیے بے مصرف ہو گئے تھے۔ اراکوئے کا کھوج لگانے والے اور اسے دواری مندر سے ہلانے والے ہم ہی تھے، لیکن یہاں ستم یہ ہوا تھا کہ دواری مندر سے ہلنے کے بعد وہ خود ہی جاوا گروپ کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس بودھ ہوٹل میں جاوا کے مخبر ہوں، انہوں نے تینوں خوفزدہ بھکشوؤں کو اور ان کے کھمبیوں والے ٹرک کو دیکھا ہو اور چونک گئے ہوں۔ اس کے بعد انہیں اراکوئے کی موجودگی کا پتہ بھی چل گیا ہو۔ ہم 15-20 منٹ کے اندر واپس نصیر کے مکان پر پہنچ گئے۔ جو ہوا تھا بہت برا ہوا تھا۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں ہم دوسری بار اراکوئے کے بالکل قریب پہنچنے کے بعد اسے حاصل نہیں کر سکے تھے۔ جگت سنگھ بھی بہت پریشان تھا۔ وہ سربت کو بڑے پیار سے چھوٹی کہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جاوا جیسے کنگ ڈان سے چھوٹی کی بحفاظت واپسی کے لیے اراکوئے کا حصول ہمارے لیے کتنا ضروری تھا۔ بودھ ہوٹل سے واپسی کے وقت نصیر احمد اپنے ایک ساتھی کو موقع واردات پر چھوڑ آیا تھا تاکہ وہاں کی صورتحال کا تفصیل پتہ چل سکے۔ 10-15 منٹ بعد ہی اس بندے کی کال نصیر کے فون پر آ گئی۔ اس کا نام توفیق احمد تھا۔ توفیق نے اطلاع دیتے ہوئے کہا، نصیر بھائی، زخمی ہونے والا چوتھا بھکشو بھی قریبی اسپتال میں دم توڑ گیا ہے۔ 4-5 بندے زخمی بھی ہیں۔ یہاں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کئی بڑی بڑی گاڑیاں موقع پر پہنچی ہیں۔ کئی سرکاری افسر اور عہدیدار بھی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نہتے بھکشوؤں کو بے دردی سے قتل کرنے والے لوگ یہاں سے کوئی بہت قیمتی چیز چھین کر لے گئے ہیں۔ مثلاً کیا؟ اس حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آ رہی۔ ہاں، کچھ لوگ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ کل رات رتنا گیری کی طرف سے ایک پرانے بودھ مندر میں بھی زوردار ہنگامہ ہوا ہے اور کچھ لوگوں کی ہتیا ہوئی ہے۔ عمران نے نصیر کے فون پر بات کرتے ہوئے کہا، توفیق احمد، اس حملے کے لیے کسی پر شک کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے؟ بالکل کیا جا رہا ہے جی، توفیق احمد نے جواب دیا۔ دبے لفظوں میں جاوا گروپ کی بات کی جا رہی ہے۔
موقع پر موجود ایک دو لوگوں نے جاوا کے بندے کو پہچانا ہے، لیکن گواہی کے طور پر پولیس کے سامنے آنے کو کوئی تیار نہیں، اور یقینی بات ہے کہ کوئی آئے گا بھی نہیں۔ جوابی فائرنگ اور دستی بم کے دھماکے کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ بھکشو نہیں تھا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی سردار تھا جس نے اپنا چہرہ نیلی پگڑی کے پلو میں چھپا رکھا تھا اور چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہوٹل میں دیکھا گیا تھا، پولیس اسے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو شک ہے کہ شاید یہ بندہ ابھی ہوٹل میں ہی چھپا ہوا ہے۔ توفیق سے بات چیت ختم ہوئی تو میں اور عمران علیحدہ کمرے میں چلے گئے۔ یہ تو سب کچھ چوپٹ ہو گیا عمران، اس سے تو اچھا تھا کہ یہ منحوس آراکوئے گمشدہ ہی رہتا۔ جاوا کو کچھ نہ کچھ کریڈٹ تو ہمیں دینا ہی پڑے گا۔ ہم مورتی تک پہنچ گئے تھے اور مسلسل اس کے پیچھے تھے۔ اگر ہم 10 منٹ پہلے پہنچ جاتے تو مورتی ہمارے پاس ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ ہم کہیں گے اور وہ ہماری بات مان لے گا، ثروت کو ہمارے حوالے کر دے گا؟ عمران خاموش رہا۔ میں نے کہا، جاوا جتنا بڑا شیطان ہے وہ میں جانتا ہوں، اور تم مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہو۔ اگر واقعی آراکوئے اس کے پاس پہنچ چکا ہے تو اب وہ اپنی منمانی کے لیے آزاد ہے۔ وہ ثروت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے عمران۔ ثروت کے ذریعے وہ ہمیں بڑی سے بڑی مجبوری کے نیچے دبا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو، عمران نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا وہ بولا، آؤ میرے ساتھ۔ ہم ایک بار پھر کلرڈ شیشوں والی نیلی اسٹیٹ کار میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، بس گھر سے تھوڑی دور جا کر جاوا سے فون پر رابطہ کرنا ہے۔ نصیر کے گھر سے 2-2.5 کلومیٹر آگے آ کر عمران نے ایک جگہ کار روک لی۔ یہ 2 بجے کا وقت تھا۔ عمران نے جاوا کے ذاتی فون پر رابطہ کیا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ مایوس ہو کر عمران نے ان نمبروں کو ٹرائی کیا جو جاوا نے ہمیں لاجسٹک سہولتوں کے لیے دیے تھے۔ ایک موبائل پر کال ریسیو ہو گئی۔ کون ہے؟ کھردرے لہجے میں پوچھا گیا۔ عمران نے اپنا تعارف کرایا اور کہا، میں جاوا صاحب یا چوپڑا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحے کے لیے دوسری طرف مائک پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ بولنے والا شاید کسی سے ہدایات طلب کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اس کی آواز اسپیکر پر ابھری، جاوا صاحب اس وقت شہر سے باہر ہیں، چوپڑا صاحب بھی رابطے میں نہیں ہیں، بعد میں فون کر لو۔ لیکن عمران کی بات پوری نہیں ہوئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے دوبارہ کال ملائی۔ تینوں نمبروں پر 7-8 دفعہ کوشش کی مگر کہیں رابطہ نہیں ہوا۔ وہی ہو رہا تھا جس کا بدترین اندیشہ ہمارے ذہنوں میں موجود تھا۔ جاوا جیسے لوگ کسی کے دوست ہوتے ہیں اور نہ ان میں اخلاق مروت نام کی کوئی شے ہوتی ہے۔ ان کے ہر فیصلے اور اصول کے پیچھے زبردست قسم کے ذاتی اور گروہی مقاصد ہوتے ہیں۔ ثروت کو اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ کر جاوا نے ایک زبردست پوائنٹ سکور کر لیا تھا۔ اب ثروت کو بحفاظت چھڑانے کے لیے ہمیں بھی ایک زبردست پوائنٹ سکور کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ ہم آراکوئے ڈھونڈ کر اسے جاوا کے حوالے کر دیتے۔ یہاں بدقسمتی یہ ہوئی تھی کہ آراکوئے ایک غیر معمولی اتفاق کے تحت خود بخود جاوا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اب جاوا کے ساتھ ہمارا ایک ہاتھ لو والا معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کی طرف سے زبردست قسم کی سرد مہری سامنے آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ میں نے کہا، عمران، میں جانتا ہوں یہ بہت بڑا ڈان ہے، اور شاید یہ بھی سچ ہے کہ ہم یہاں ممبئی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس نے ثروت کے معاملے میں کوئی حرامزادگی دکھائی تو میں اس کے گلے لگ کر مر جاؤں گا۔ مجھے ثروت واپس چاہیے، بس آج رات سے پہلے۔ جذبات کی شدت سے میرا سارا وجود لرزنے لگا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، میرے جگر پارے، میں ہوں نا یہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ثروت کو چھوڑے گا، ضرور چھوڑے گا، پر کیسے؟ گھبراؤ نہ، سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا۔ ہم وہیں موجود رہے۔ عمران بار بار سیل فون کے ذریعے جاوا یا چوپڑا سے رابطے کی کوشش کرتا رہا۔ بات چیت دور کی بات تھی، کسی ذمہ دار بندے سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب یہ بات بالکل واضح تھی کہ وہ لوگ جان بوجھ کر خاموشی اختیار کر رہے ہیں، اور ان کی نیت میں فتور آ چکا ہے۔ 2 دن پہلے نصیر احمد نے مجھے بتایا تھا، جاوا کے ممبئی میں بے شمار ہاتھ ہیں، اور شاید بہت سے سر بھی۔ اسے بے شمار ہاتھوں اور بہت سے سروں والی ایک ایسی بلا کہا جا سکتا ہے جس نے شہر کے بیشتر حصے کو جکڑ رکھا ہے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔ ایک سنگین ترین اتفاق کے تحت میں اور عمران اس بلا کے روبرو آ گئے تھے، اور میری وہ عزیز ترین ہستی داؤ پر لگ گئی تھی جس کے لیے میں ایک بار نہیں کئی بار اپنی جان لوٹا سکتا تھا۔ ثروت اپنی تمام تر دلکشی اور محبوبیت سمیت میرے تصور میں آ گئی۔ بے شک اس نے میرے بغیر زندہ رہنا سیکھ لیا تھا، بے شک وہ اپنے اس ازدواجی رشتے کے خاردار حصار کو توڑنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اسے زندہ سلامت اور خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اپنی جان پر ہر بڑی سے بڑی مصیبت جھیل سکتا تھا۔ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی، یہ نفع نقصان نہیں دیکھتی۔
یہ بس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جاوا سے رابطہ کرنے میں ناکام ہونے کے بعد ہم نے میڈم سفورہ اور سروت سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میڈم سفورہ کا فون بند تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میڈم سفورہ سے فون کی سہولت واپس لے لی گئی ہے۔ عمران نے فون بند کرتے ہوئے کہا، چلو آؤ، عالی جناب جاوا صاحب سے بنفس نفیس ملتے ہیں۔ کہاں؟ کسی بھی اچھی سی جگہ پر یار، یہاں ممبئی میں درجنوں لو اسپاٹ ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ جو ہمارا فون سننا بھی گوارا نہیں کر رہا وہ ہمارے بلانے پر کسی جگہ چلا آئے گا؟ آئے گا جگر، سر کے بل آئے گا۔ عمران کی آنکھوں میں تپش تھی۔ یہ اس کا وہی روپ تھا جو اسے اس کے کھلنڈرے روپ سے بالکل جدا کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں جب سے ہم دواری مندر سے نکلے تھے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ عمران مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ ہنگامے کے دوران میں جب ہمیں جگت سنگھ مقررہ جگہ پر نہیں ملا تھا تو عمران نے کہا تھا کہ وہ ابھی اسے دیکھ کر آتا ہے۔ واپسی میں اس نے تھوڑی سی تاخیر کر دی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال جواب کرتا عمران نے موبائل فون پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے جاوا اور اس کے اہلکاروں کے نمبرز پر کوئی SMS کیا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ جاوا کو بلا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی 5-10 منٹ کے اندر جاوا یا چوپڑا کا فون آ جائے گا۔ کوئی منتر شنتر پڑھا ہے؟ منتر ہی سمجھو، بس دعا کرو یہ منتر سیدھا پڑ جائے۔ تم ہر وقت سسپینس میں کیوں رکھتے ہو؟ ہم میڈیا والوں کا کام ہی یہی ہے جگر۔ یورپ میں تو میڈیا والے پیدائشی طور پر سسپینس اور تھرل کے رسیا ہوتے ہیں۔ پہلا شکار اپنی والدہ کو ہی بناتے ہیں۔ اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نومولود کو کب پیدا ہونا ہے۔ وہ 3 بار اسپتال کے چکر لگاتی ہے۔ ڈاکٹروں کے اندازے بھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ایک بار سسپینس کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو زندگی بھر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ازدواجی حیثیت سسپینس، بیوی اور شوہر کی وفاداری سسپینس، سلسلہ نسب سسپینس، یہاں تک کہ موت بھی سسپینس۔ اسپتالوں میں نالیاں لگا لگا کر مہینوں تک مردے کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ وہ اپنی زبان کو مسلسل حرکت دیتا چلا گیا۔ میں بری طرح چونکا جب میں نے دیکھا کہ عمران کے سیل فون پر کال موصول ہوئی۔ اسکرین پر ممبئی کے خطرناک ترین شخص کا نمبر چمک رہا تھا۔ یہ جاوا کا نمبر تھا۔ عمران کا کہا سچ ثابت ہوا تھا۔ ہیلو، کون؟ کیا عمران ہیرو بول رہا ہے؟ ہاں میں ہی ہوں، عمران نے جواب دیا۔ ابھی تمہارا ایک میسج ملا ہے لیکن مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ یہ کیا ہے؟ جاوا صاحب، سمجھ آپ کو آ گئی ہے، اسی لیے آپ نے فون بھی کیا ہے، ورنہ آپ تو ہماری کال کا جواب ہی نہیں دے رہے تھے۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں تو تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا کہ تم آراکوئے کے بارے میں کوئی اچھی سماچار سناؤ گے۔ اچھی سماچار آپ جناب کو سنا تو دی ہے میں نے، وہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے آپ کے منحوس گرگوں نے بودھ ہوٹل میں 4 بھکشو مارے ہیں اور آراکوئے کو اڑا کر آپ کی خدمت میں پہنچا دیا ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اور وہ آپ اپنی سمجھدانی میں بڑی اچھی طرح بٹھا لی۔ بات وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بات وہی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ کے پاس کافی کاریگر بندے ہوں گے، خود آپ کا کھوپڑا بھی کافی بڑا ہے۔ آپ اچھی طرح تصدیق کر لیں یا کسی کاریگر سے کروا لیں، اس کے بعد مجھے فون کریں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور تم اس سمے ہو کس جگہ؟ اس چکر میں نہ پڑیں جاوا جی، آپ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ فی الحال ہمارا رابطہ بس فون کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور فون کی لوکیشن ڈھونڈنا بھی بالکل بیکار ہوگا۔ میں اگلی کال کا انتظار کر رہا ہوں، گڈ بائے۔ عمران نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کیا پلٹی ماری تھی کہ جاوا جو ہمیں یکسر نظر انداز کر رہا تھا چند منٹ کے اندر اندر فون کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور لگتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ پھر کال کرے گا۔ عمران نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور روانہ ہو گیا۔ اب کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا۔ فی الحال تو کہیں نہیں جانا، بس اپنی جگہ ہی تبدیل کرنی ہے، اس نے کہا۔ اس نے جبڑے بھینچ رکھے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر گہری سنجیدگی تیر رہی تھی، بے حد گہری اور سرد۔ ہم نے ساؤتھ ممبئی کا ایک طویل چکر کاٹا اور قریباً 5-6 کلومیٹر دور ایک بلند و بالا سینما کی وسیع پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دی۔ اس دوران میں ہم نے اپنے تعاقب کا بھی خاص خیال رکھا تھا۔ ناریل پانی پیو گے؟ عمران نے پوچھا۔ یار مجھے بھی کچھ بتاؤ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے اس کی آفر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہی جو جاوا جیسے بندے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے نشست کو سٹریچ کیا اور ٹیک لگا کر سگریٹ سلگا لی۔ تمہارا خیال ہے وہ دوبارہ فون کرے گا؟ اس کا باپ بھی کرے گا، اور 100 بار بھی کرنا پڑا تو کرے گا۔ لیکن کیوں؟ تم نے کوئی دھمکی دی ہے اسے؟ ممبئی کے اس خونی سانڈ کو دھمکی کون دے سکتا ہے؟ بس ایک حقیقت بتائی ہے اسے۔ حقیقت کیا ہے؟ ضرور پوچھنی ہے۔ اس نے نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اگر بتانے میں تمہارا کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا تو نہ بتاؤ، میں نے چڑھ کر کہا۔
नाराज हो गए हो? वो होले से मुस्कुराया, फिर सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पर छोड़कर बोला, इंडिया की इस फिल्म नगरी के अंदर बड़ी फिल्मी सी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस आरकोई ने सबको घुमा कर रख दिया है। क्या कहना चाहते हो? कल रात दुआरी के मंदिर में बड़ी टेंशन थी, तुम्हें पता ही है। वहाँ 2 ग्रुप थे। एक वो लोग थे जो डॉक्टर महनाज की जान लेकर हिफाजत की रस्म अदा करना चाहते थे। दूसरा ग्रुप असल भिक्षुओं का था। वो धर्म के नाम पर इस खूनरेजी को सख्त गुनाह समझ रहे थे और चाहते थे कि आरकोई की हिफाजत की रस्म किसी की जान लिए बगैर अदा की जाए। जुनूनी ग्रुप जानता था कि रस्म के वक्त कोई भी गैर मुतवक्की सूरत हाल पेश आ जाएगी। उन्हें कुछ पक्की इत्तिलात भी मिल चुकी थी। उन्होंने इसका तोड़ किया। कैसा तोड़? तुम खुद सोचो, उन्होंने क्या किया होगा। आरकोई उनके लिए बहुत कीमती है। पहेलियां ना बुझवाओ इमरान। उसकी बातों से मैं जिच हो चुका था। इमरान ने एक गहरा कश लिया और नथनों से धुआं छोड़कर बोला, कल रात रस्म के वक्त चबूतरे पर असली मूर्ति नहीं थी। मैं सन्नाटे में रह गया। ये क्या कह रहे हो? हाँ जिगर, वो असल की हूबहू नकल थी। इसका मतलब है कि भिक्षु जो मूर्ति लेकर भागे और जो कुछ देर पहले जावा के पास पहुंची है, वो असल नहीं है। इमरान ने बड़े यकीन के साथ नफी में सर हिलाया। मैंने पूछा, तो असल कहाँ है? असल आराकोई महापुजारी के पास थी और महापुजारी उन 20 गुरुओं में से ही कोई एक था। तुम्हें उसका पता है? तुम सब कुछ आज ही पूछने का इरादा रखते हो? क्या कल का दिन नहीं चढ़ेगा? मेरा ख्याल है कि आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है, मैंने इमरान की आंखों में देखते हुए कहा। वो फिर मुस्कुराया और नया सिगरेट सुलगाकर बोला, जिगर पारे, ये बड़ा जबरदस्त इत्तिफाक है कि कल रात हमने जिस गुरु वस्था के कान काटे, असल में वही महापुजारी यानी बड़ा गुरु था। मुझे इस बात का पता उस वक्त चला जब वस्था ने हमारे मजबूर करने पर तहरीर लिखी और फिर उस पर अपनी गोल मोहर लगाई। उसने ये मोहर अपनी देवहैकल अलमारी की दराज से निकाली थी। उस दराज में एक और मोहर पड़ी हुई थी। मेरी नजर उस मोहर पर पड़ गई। ये महापुजारी की मोहर थी। मैं सोचने लगा, अगर इमरान के बयान के मुताबिक महापुजारी गुरु वस्था ही था तो फिर यकीनी बात थी कि असल मूर्ति भी गुरु वस्था के पास ही होगी। मुझे फिर याद आया कि हंगामे के वक्त जब हम दुआरी मंदिर से निकल रहे थे तो इमरान मुझे और महनाज को छोड़कर कुछ देर के लिए गुरु वस्था के कमरे की तरफ लपक गया था। उसने कहा था कि वो जगत सिंह को देखने जा रहा है। कहीं वो मूर्ति के लिए तो नहीं गया था? मेरी छठी हिस्स ने गवाही दी कि बात ऐसी ही थी। वो आराकोई के लिए गया था। मैंने इमरान की आंखों में देखा और ठहरे हुए लहजे में कहा, इमरान, असल आराकोई तुम्हारे पास है ना? मुझे हैरत हुई जब इमरान ने फौरन इकरार कर लिया। शायद वो मजीद वक्त जाया करना नहीं चाहता था। वो बोला, ताबी, तुम ठीक कह रहे हो। आज का दिन बड़ा अहम है हमारे लिए और जावा के लिए भी। आराकोई हमारे पास है और सरवत जावा के पास। आराकोई के साथ सरवत का तबादला होगा और ये सब कुछ हमें बहुत होशियारी से करना होगा। जावा जैसा जहरीला सांप किसी भी वक्त डंक मार सकता है। कहाँ है आराकोई? मैंने लर्जा आवाज में पूछा। उस पुश्ती बैग में जिसे मैं उस दुआरी मंदिर से लेकर आया हूँ, इमरान ने इंकिशाफ किया। इमरान का पुश्ती बैग इस वक्त नसीर अहमद के घर पड़ा था। इमरान ने उसे ताले में रखा था। मुझ समेत किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस आम से रैगजीन के थैले में वो नादिर पीस ऑफ आर्ट मौजूद है जिसने एक खलकत को दीवाना कर रखा है, जिसकी तलाश में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, बेहतरीन दिमाग इस्तेमाल हुए हैं और कत्ल गरत समेत हर तरह की कानून शिकनी की गई है। वो 2 फुट लंबा धात का कदीम मुजस्मा इस वक्त नसीर अहमद के घर में मौजूद था। घड़ी की सुइयां अब दोपहर 4 बजे का वक्त बता रही थी। मैंने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, क्या जावा को पता चल जाएगा कि उसके पास नकली आराकोई है? क्यों नहीं चलेगा? वो मुंबई के 3-4 खोचल तरीन बदमाशों में से एक है। ऐसे लोगों के पास हर सूरत हाल से निमटने वाले कारीगर बंदे मौजूद होते हैं। तुम देखना, 10-15 मिनट के अंदर उसका फोन आएगा। मैंने उसे गहरी नजरों से देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि रस्म के मौके पर नकली आराकोई रखा जाएगा और असली कहाँ है? इसका पता कैसे चला तुम्हें? जिस भिक्षु को हमने बिल्कुल शुरू में आबदोस सुरंग से निकलते ही पकड़ा था, वो गुरु वस्था का खासुल खास आदमी निकला। वो पत्थर के कलेजे वाला है। उसने हमें कुछ बताकर नहीं देना था, लेकिन जब मैंने उसे चकमा दिया कि महापुजारी के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं और महापुजारी यानी गुरु वस्था ने हमें अज खुद बहुत सी बातें बता दी हैं, तो वो चक्कर में आ गया। वैसे भी अंदरूनी चोटों की वजह से उसकी हालत बहुत पतली थी। उसने ना चाहते हुए भी हमें बहुत सी बातें बता दी। इमरान ने मुझे इस बारे में तफसील बताई। अंदाजा हुआ कि वो इस बारे में काफी हद तक सच बयानी कर रहा है। इमरान का 15 मिनट वाला अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। 8-10 मिनट बाद ही उसके फोन की बेल हो गई। ये जावा ही था। उसकी गंभीर आवाज फोन के नन्हे मुन्हे स्पीकर पर उभरी। मैं जावा बोल रहा हूँ। आपके अलावा और कौन बोल सकता है इस वक्त? इमरान ने इत्मीनान से जवाब दिया। वो बोला,
مجھے ابھی ابھی جانکاری ملی ہے کہ میرے بندے کسی بودھ ہوٹل سے ایک مجسمہ لے کر آئے ہیں. وہ اسے آراکوئی سمجھ رہے ہیں لیکن وہ نکلی ہے. تم نے جو اطلاع دی وہ درست تھی. عمران نے اطمینان سے کہا. آپ بہت بڑے لانتی ہو جاوا. آپ کو ابھی ابھی جانکاری نہیں ملی. اصلی نکلی کی بات تو اب معلوم ہوئی ہے لیکن باقی آپ کو سب کچھ بہت پہلے سے معلوم تھا اور بودھ ہوٹل میں بھی سب کچھ آپ کے حکم سے ہی ہوا. نکلی آراکوئی کو بغل میں دبا کر آپ پہاڑ پر چڑھ گئے تھے. میری کالیں سن کر بھی نہیں سن رہے تھے. تم منہ سنبھال کر بات کرو ہیرو. مجھ سے اس طرح بات کرنے والے موت کی بھیک مانگا کرتے ہیں. پورا ممبئی جانتا ہے ایسے بدقسمت بھکاریوں کو. آپ جناب نے اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے غارت کیا ہے. آپ پرلے درجے کے کمینے ہیں جاوا صاحب. آپ نے سوچا کہ آراکوئی اب آپ کے ہاتھ آ گیا ہے لہٰذا آپ نے ہمارے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کیا. آپ نے اپنے کمینے لونڈوں کو بھی ہدایت فرما دی کہ کوئی ہم سے رابطہ کرے اور نہ ہماری کال اٹھائی جائے. پیشہ کرنے والیوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. مجھے تو آپ اس سے بھی گئے گزرے لگے ہو. بکواس نہیں. جاوا اتنے زور سے چلایا کہ لگا فون کے اسپیکر میں سے باہر نکل پڑے گا. اس نے عمران پر غلیظ گالیاں اور بدترین دھمکیوں کی بوچھاڑ کر دی. آخر میں وہ دھاڑا. میں دیکھ لیتا ہوں تجھے کتے. میں دیکھ لیتا ہوں. تیرے لیے آج قیامت نہ لے آؤں تو سمجھ لینا جاوا اپنے باپ کا نہیں تھا باپ کا. اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا. اس شخص کے غصے سے ممبئی پناہ مانگتا تھا. اس کی دھمکی کو فرشتہ اجل کی دھمکی سمجھا جاتا تھا. یہ دھمکی پتھر کو پگھلاتی تھی اور لوہے کو پانی کرتی تھی. شوبز کے بڑے بڑے جن اور سلور اسکرین کی کسی کو خاطر میں نہ لانے والی پریاں جاوا کے ایک بلاوے پر سر کے بل دوڑے چلے آتے تھے. وہ غضب کا دیوتا تھا. عمران نے جان بوجھ کر اس کے غضب کو زبردست اچھال دیا تھا اور ایسا کرنے کے باوجود عمران کے چہرے پر اطمینان کے سوا اور کچھ نہیں تھا. ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سجا کر بولا. پریشانی کی بات نہیں جگر. یہ ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا. موٹی سوئی والا ٹیکا لگا ہے نا اس لیے اوئی اوئی کر رہا ہے. میں حیرت سے عمران کی صورت دیکھ رہا تھا. بمشکل 8-10 منٹ بعد پھر فون آ گیا. جاوا کا نمبر ہی تھا لیکن جاوا خود نہیں بول رہا تھا. اسپیکر پر جاوا کے قریبی ساتھی پریم چوپڑا کی منحوس آواز ابھری. اس بندے کی شکل تو مشہور فلمی ویلن سے ملتی ہی تھی لیکن اس نے اپنی آواز کو بھی مشہور ویلن کی آواز کی قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہوئی تھی. پریم چوپڑا نے نہایت گمبھیر لہجے میں عمران کو بتایا کہ عمران نے اپنی غیر محتاط گفتگو سے جاوا صاحب کو سخت برہم کر دیا ہے اور ایسا کر کے اس نے اپنی مشکلات میں جو اضافہ کیا ہے وہ بیان سے باہر ہے. عمران نے کہا. بس کیا یہی خوشخبری سنانے کے لیے تم نے فون کیا ہے؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی. تب چوپڑا بھاری آواز میں بولا. اس معاملے کا حل اگر لڑائی نکالو گے تو اتنا خون خرابہ ہوگا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بہتر یہی ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لو. اب بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر بات ہوگی اور درمیان میں کافی ساری رائفلیں بھی ہوں گی. تمہارے مالک نے اپنا ظرف دکھا دیا ہے. اب دوسری بار اس کم ظرف سے دھوکہ نہیں کھائیں گے اور اگر اس کی طرف سے کوشش ہوئی تو واقعی بڑا خون خرابہ ہوگا. انڈیا کی بڑی سے بڑی ایکشن فلم بھی اس خون خرابے کے سامنے مکی ماؤس کا کارٹون نظر آئے گی. کس طرح کی گارنٹی چاہتے ہو؟ چوپڑا نے پوچھا. اب کوئی گارنٹی نہیں چلے گی. صرف کھلا میدان ہوگا اور اسلحے کی گارنٹی ہوگی. لیکن یہ تمہارا ملک ہے, تمہارا شہر ہے. ہمیں یہاں سے حفاظت کے ساتھ واپس نکلنے کے لیے ایک گارنٹی ضرور چاہیے ہوگی. کیا مطلب؟ ایک یرغمالی. لیکن تم کرائے کے ٹٹو ہو. میں تم سے تفصیلی بات کر کے اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا. اپنے باپ سے کہو اگر وہ کوئی ڈیل چاہتا ہے تو خود بات کرے. میں انتظار کر رہا ہوں. عمران نے فون بند کر دیا. وہ جاوا اور چوپڑا سے جس طرح کا رویہ روا رکھے ہوئے تھا وہ مجھے اندر سے لرزا رہا تھا. مجھے ہر گھڑی یہی دھڑکا تھا کہ کہیں جاوا مشتعل ہو کر سربت کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. کوئی ایسی بات ہو جاتی تو میرے زندہ رہنے کا ہر جواز ختم ہو جاتا. لیکن عمران بالکل مطمئن تھا. اسے یقین تھا کہ سربت کو کچھ نہیں ہوگا. جاوا اس کا بال بھی بیکا نہیں کرے گا. وہ مجھے بھی پورے اعتماد سے یہ تسلی دے رہا تھا کہ سربت جاوا کے پاس بالکل محفوظ ہے. میں نے کہا. تم کسی یرغمالی کی بات کر رہے تھے. یہ کیا چکر ہے؟ بس ہے ایک چکر. وقت آنے پر بتا دوں گا, اس نے کہا اور کسی کا بھیجا ہوا SMS پڑھنے میں مصروف ہو گیا. میری جان پر بنی ہوئی تھی. جاوا کے فون کے انتظار میں گزرنے والا ہر پل ایک صدی کی طرح تھا. ابھی تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سربت اور سفورہ ہیں کہاں. ہم نے انہیں فرید کوٹ میں چھوڑا تھا اور اب ہم ممبئی میں تھے. 8-10 منٹ مزید گزر گئے تو میں نے عمران سے کہا, یار کہیں بات بگڑ نہ جائے, تم خود فون کر لو. وہی کتا کرے گا. یہ اعصاب کی لڑائی ہے, دل مضبوط رکھو. ابھی عمران کا فکرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی.
جاوا کی کال تھی۔ عمران نے کال ریسیو کی اور بات کرتا ہوا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے اعصابی تناؤ سے بچانا چاہتا تھا۔ میری بے چینی اس پر بھی اثر انداز ہوتی تھی اور وہ اطمینان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ جاوا اور عمران کے درمیان قریباً 20 منٹ تک دھواں دھار گفتگو ہوئی۔ گفتگو کی سنگینی عمران کے چہرے سے ظاہر تھی۔ وہ پارکنگ کے خالی گوشے میں املی کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آخر مجھے محسوس ہونے لگا کہ کچھ باتیں طے ہو گئی ہیں۔ کچھ دیر بعد عمران فون بند کر کے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں جارحانہ چمک تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے دل کڑا کر کے پوچھا۔ عمران نے ریسٹ واچ دیکھی۔ رات 11 بجے۔ کیا رات 11 بجے؟ سروت اور آراکوئے کا ایکسچینج ہوگا۔ سروت اور سفورہ یہاں ممبئی میں پہنچ چکی ہیں۔ اب یہ ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو والا معاملہ ہے۔ ہیرا دیوی ساحل کے پاس کوئی کالی جھاڑ جگہ ہے۔ جاوا اپنے بندوں کے ساتھ آئے گا، ہم بھی اپنے بندوں کے ساتھ جائیں گے۔ کتنے بندے ہوں گے؟ 4 گاڑیاں ہوں گی۔ سمجھو 20-22 بندے ہمارے، 20-22 ان کے۔ اور اگر کچھ ہو گیا تو، جو ایسے موقعوں پر ہو جاتا ہے۔ یار تابی اس طرح کیوں سوچ رہا ہے؟ تو بزدل تو نہیں ہے؟ میں چنگی طرح جانتا ہوں۔ پھر یہ سب باتیں، یار مجھے اس نے بزدل بنا دیا ہے۔ وہ بیچ میں نہ ہوتی تو میں تم سے 2 قدم آگے نظر آتا۔ تم نے مجھے موت کے آگے بھاگنے کے بجائے موت کے پیچھے بھاگنا سکھا دیا ہے۔ مر تو شاید میں اسی دن جاتا جب 5 سال پہلے مجھے سیٹھ سراج نے ذلیل کیا تھا اور میں نے خودکشی کرنا چاہی تھی۔ اب یہ ساری زندگی تو بونس کی طرح ہی لگتی ہے عمران۔ مجھے صرف سروت کا خیال آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ کسی بھی طرح حفاظت سے پاکستان پہنچ جائے، اپنی بہن کے پاس، اپنے شوہر کے پاس۔ وہ زندہ رہے اور خوش رہے۔ وہ زندہ رہے گی، خوش رہے گی اور رہے گی بھی تمہارے ساتھ۔ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو میرا دل چاہتا ہے تمہارا تھوبڑا توڑ دوں یا کوئی وزنی شے مار کر اپنا سر ٹکڑے کر لوں۔ خدا کے لیے، یار خدا کے لیے، وہ کمزور عورت ہے، دنیا سے ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ یہ ہمت اسے تم نے ہی دینی ہے، تمہاری محبت نہیں دینی ہے۔ جتنی ہمت دکھاؤ گے اتنا صلہ پاؤ گے۔ وہ کیا کہہ گئے ہیں مولانا سر سید؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اس نے حسب عادت جان بوجھ کر اقبال کے شعر کو سر سید سے جوڑ دیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے جھپٹ کر میرا منہ ہاتھ سے بند کر دیا۔ بس اب چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے، تمہیں پیر احمد تھانوی صاحب کا واسطہ، نہیں تو میں ریوالور کا کھیل شروع کر دوں گا۔ سارے خانوں میں گولی رکھ کر خود پر ٹریگر دبا دوں گا۔ 100% ڈیتھ۔ اسی دوران میں اس کے فون کی بیل ہونے لگی۔ ایک بار پھر گہری سنجیدگی نے اس کا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف رتنا گیری والا شیکھر تھا، لیکن اب وہ ممبئی سے بول رہا تھا۔ ہمارے لیے کیا آرڈر ہے جناب؟ اس نے پوچھا۔ آرڈر بہت تگڑا ہے، اپنے بندوں کو تیار کر دو، پورب وغیرہ کو بھی خبر کرو۔ رات 11 بجے جاوا کے ساتھ ڈیل فائنل ہو رہی ہے، ہیرا دیوی بیچ پر، کالی جھاڑ نامی جگہ کا طے ہوا ہے۔ ہمیں بھی پاور سے جانا ہوگا۔ 25 کے قریب بندے ہونے چاہیے۔ 10 میرے پاس ہیں، 14-15 تم نے کرنے ہیں، لیکن ایک بھی بندہ کچا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، پورے پکے بندے ہیں، چنے ہوئے شوٹرز۔ آپ تقریباً سب کو جانتے ہیں، 1 انچ پیچھے ہٹنے والے نہ ہی، بلکہ اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، زیادہ نہیں، بس 24-25 کافی ہیں۔ گاڑیاں اور اسلحہ بھی بالکل فٹ ہونا چاہیے۔ کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو نصیر سے رابطہ کرو۔ 2 گھنٹے کے اندر سب تیار ہوگا جی۔ اگر آپ کہیں تو کچھ بندوں کو سٹینڈ بائی بھی رکھ لوں۔ ضرورت تو نہیں پڑے گی قربان علی، لیکن اگر چاہتے ہو تو رکھ لو۔ عمران نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا، یہ آواز تو شیکھر کی تھی اور تم اسے قربان علی کہہ رہے ہو؟ قربان علی کہہ رہا تھا؟ وہ حیرت سے بولا، شاید پریشانی میں پتہ ہی نہیں چلا۔ عمران، تم سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تمہارا ہرکارا ہے اور شیکھر کے روپ میں کوئی قربان علی ہے۔ ہرکارا کا لفظ تم غلط استعمال کر رہے ہو، تم اسے دوست کہہ سکتے ہو۔ نہیں عمران، تم بہت کچھ چھپاتے ہو مجھ سے۔ دوسری طرف اپنا سب سے قریبی دوست بھی کہتے ہو۔ قریبی دوستیاں اس طرح پردہ رکھنے سے آگے نہیں چلتی۔ کبھی کبھی میں اپنے آپ کو تمہارے لیے بالکل غیر سمجھنے لگتا ہوں۔ تم بتاتے کیوں نہیں ہو کہ یہ کون لوگ ہیں جو تمہارے لیے کام کرتے ہیں؟ یہ خاص طور پر انڈیا میں تمہارے ارد گرد موجود ہیں۔ سلطان چٹا اور ندیم جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں ہو جو اوپر سے نظر آتے ہو۔ عمران نے گہری سانس لی اور ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کیا سننا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہ یہ سب تمہارے حکم مانتے ہیں اور سر دھڑ کی بازی بھی لگاتے ہیں؟ تمہارا اپنا کیا اندازہ ہے؟ عمران نے آنکھیں بند کیے پوچھا۔ میں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ گہرے پانیوں کی طرح خاموش تھا۔ میں نے کہا،
کیا یہ کوئی آرگنائزیشن ہے؟ عمران نے اپنی نیم سرخ آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر بولا، تم 90% درست نتیجے پر پہنچے ہو۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی تسلیم کر لے گا۔ کس طرح کی آرگنائزیشن؟ سرکاری یا پرائیویٹ؟ میں نے پوچھا۔ پرائیویٹ۔ کیا کام کرتی ہے؟ وہی جو اب کر رہی ہے، وہی جو 2 سال پہلے بانڈیل میں کیا تھا۔ کیا مطلب؟ دوسرے ملکوں، خاص طور سے انڈیا میں پھنسے ہوئے بے گناہ پاکستانیوں کو حب سے بھیجا اور قید و بند سے نجات دلانا، قانونی طریقے سے یا پھر کسی بھی طریقے سے۔ عمران بے حد سنجیدہ تھا۔ میں اس کا یہ موڈ پہچانتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس وقت وہ جو کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے۔ میں بہت پیچھے تک سوچنے لگا۔ عمران مجھے آج بتا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بہت پہلے سے مجھے لگتا تھا کہ عمران کسی خاص نظم کے ساتھ کام کرتا ہے اور کچھ خاص لوگوں کے ساتھ اس کی ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے۔ چند ماہ پہلے بانڈیل سے نکلتے وقت جب ہم الہ آباد پہنچے تھے تو وہاں بھی کچھ مقامی لوگوں سے عمران کا واسطہ پڑا تھا۔ دیگر لوگوں کے علاوہ یہ پتہ بھی چلا تھا کہ عمران اپنی سرکس کمپنی کے ساتھ انڈیا آیا تھا، جہاں وہ ایک بڑے جھگڑے میں ملوث ہو گیا تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران اپنے سرکس والے کارڈ کو بھی خاص مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میرے اور عمران کے درمیان اس موضوع پر چند منٹ گفتگو ہوئی۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور کہا، اس کا مطلب ہے عمران، جب تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے بانڈیل اسٹیٹ پہنچے تو وہ بھی صرف میری دوستی کے لیے نہیں تھا، بلکہ تمہارے کام کا ایک حصہ تھا۔ تمہیں میرے علاوہ میڈم صفورہ اور ابرار وغیرہ کو بھی ڈھونڈنا تھا، اور آج تم سویٹی عرف ایشوریا اور دوسری لڑکیوں کو واپس پاکستان لے جانے کے لیے میرے ساتھ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک مدھم مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مجھے نیم باز آنکھوں سے دیکھ کر بولا، جگر، جب کام کے ساتھ محبت بھی شامل ہو جائے تو ہر چوٹی سر ہو جاتی ہے۔ بانڈیل اسٹیٹ میں تمہاری محبت پہلے تھی، کام اس کے بعد تھا، اور اب بھی تمہاری محبت اور دوستی پہلے ہے، کام بعد میں۔ اگر تمہارے اور ثروت کے ساتھ ساتھ میں سویٹی، فاخرہ، مہناز وغیرہ کو بھی پاکستان واپس لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ میرے لیے بونس ہوگا۔ جیلانی، اقبال، امتیاز اور صفورہ وغیرہ بھی سب جانتے ہیں۔ صرف جیلانی، اقبال اور امتیاز، ہم بہت عرصے سے اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ ان تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ آرگنائزیشن یا جو کچھ بھی ہے تم چلاتے ہو؟ نہیں یار، میں تو بس اس کا ایک حصہ ہوں۔ یہ ایک بڑا ادارہ ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ سمجھو اوپر والا ہی چلا رہا ہے۔ تم سمجھ گئے ہوگے یہ کتنا خطرناک کام ہے۔ تم بات پھر گول کر رہے ہو۔ تم سے کچھ بھی چھپانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن تم چھپا رہے ہو عمران۔ اب تو کسی وقت مجھے یہ بھی شبہ ہونے لگتا ہے کہ تم نے مجھے اپنی جوانی اور لڑکپن کی جو رودات سنا رکھی ہے، شاید اس میں بھی کچھ ہیر پھیر ہو۔ نہیں تابش، عمران نے بڑی متانت سے کہا، وہ سب کچھ سچ ہے، تمہارے سر کی قسم۔ اس نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس رودات میں کچھ بھی جھوٹ نہیں۔ ہاں، صرف ایک بات ایسی ہے جس کی میں نے تم سے پوری وضاحت نہیں کی۔ اس کا تعلق والدہ سے ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بانڈیل اسٹیٹ سے آنے کے بعد تم نے کئی بار مجھ سے پوچھا ہے کہ میں والدہ کو ڈھونڈ رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے کہا ہے ہاں، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن سچ یہ ہے تابی کہ میں نے والدہ کو ڈھونڈنا ترک کر دیا ہے۔ قریباً 3 سال پہلے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، پھر بھی اس بات کو اپنی زبان سے کہنے کی ہمت مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تمہیں کچھ پتا چلا تھا؟ اس نے آنکھیں بند کیے اس بات میں سر ہلایا۔ انڈیا سے رہا ہو کر آنے والے ایک پاکستانی کاشتکار کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے میری والدہ کو چندی گڑھ کی زنانہ جیل میں دیکھا تھا۔ والدہ نے اسے میرا ایڈریس دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کسی طرح مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اس شریف بندے نے اپنا وعدہ نبھایا اور کسی نہ کسی طرح مجھے ڈھونڈ لیا۔ اس کی زبانی پتا چلا کہ بیمار والدہ کو میری تلاش نے نیم دیوانہ کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں کہاں ماری ماری پھرا کرتی تھیں۔ کسی ایسی ہی کیفیت میں وہ سرحدی علاقے کی طرف چلی گئیں اور وہاں BSF والوں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو ایسے بدنصیب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ مہینوں اور سالوں تک بغیر کسی مقدمے کے جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں۔ کاشتکار عباس علی نے انہیں چندی گڑھ جیل میں دیکھا تھا اور اسے پتا چلا تھا کہ انہیں چند ہفتوں بعد امرتسر جیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ ان دنوں تک سرکس میں میری اچھی جگہ بن چکی تھی۔ ملک جان محمد صاحب نے میرا ویزا لگوایا اور میں انڈیا پہنچ گیا۔ میں نے امرتسر اور چندی گڑھ وغیرہ میں 1 مہینہ زبردست خجل خرابی جھیلی، لیکن والدہ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جیل والوں کے پاس بھی کوئی ریکارڈ نہ تھا۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کا رویہ سخت حوصلہ شکنی کا تھا۔ ان لوگوں کے نزدیک سرحد پار سے آنے والا ہر شخص دہشت گرد یا خطرناک جاسوس ٹھہرتا ہے۔ اگلے 1 برس میں نے قریباً 6 دفعہ انڈیا کا سفر کیا، جگہ جگہ کی خاک چھانی۔ مجھے انڈیا کی سیکیورٹی ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اصل چہرہ دیکھنے کو ملا۔ مجھے اس اندرونی نفرت اور عداوت کا اندازہ ہوا
جو یہ لوگ مصیبت زدہ غیر ملکیوں اور خصوصاً پاکستانیوں سے رکھتے ہیں۔ اپنی والدہ کا سراغ لگاتے لگاتے میں راجستھان میں بیکانیر کے ایک دور دراز جیل میں پہنچا، لیکن میرے وہاں پہنچنے سے 4-5 دن پہلے ہی وہاں ایک بڑا سانحہ رونما ہو چکا تھا۔ جیل کے زنانہ حصے میں ایک بڑی آگ لگی تھی جس میں 40-50 قیدی اور زنانہ عملہ کی بہت سی ارکان جل کر خاک ستر ہو گئی تھیں۔ عمران کی آنکھوں میں نے پہلی بار نمی دیکھی۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندی تو 2 بوندیں اس کے ابھرے ہوئے رخساروں پر لڑھک گئیں۔ میری ماں مر چکی ہے تابی، لیکن وہ انگنت لوگ ابھی زندہ ہیں جو بدقسمتی سے بھارتی جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ غلطی سے سرحد پار کر جانے والے چرواہے، ماہی گیر، سیاحت کے لیے جانے والے اور غائب ہو جانے والے بے گناہ اور اس قسم کے اور بہت سے لوگ۔ چند سال پہلے ہی میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے لیے کام کروں گا، ان کا کھوج لگاؤں گا، ان کے پیاروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ والدہ کی تلاش کے دوران میں کچھ لوگوں کے لیے میرے اندر بڑی نفرت نے جنم لیا تھا۔ اس کا نتیجہ انڈین سرکار کے 3-4 اہلکاروں کی موت کی صورت میں نکلا۔ انڈین پولیس میرے پیچھے پڑ گئی۔ اسی دوران میں مجھے ایک پرائیویٹ تنظیم کا پتہ چلا۔ اسے ایک سابق پاکستانی فوجی افسر چلا رہا تھا۔ اس تنظیم کے مقاصد وہی تھے جو میرے دل و دماغ میں بھی جگہ بنا چکے تھے۔ میں اس میں شامل ہو گیا۔ اب میں اس کا ایک حصہ ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم اس بارے میں مجھ سے مزید سوالات نہیں کرو گے۔ پلیز میری مجبوری سمجھنا، میں نے کچھ چیزوں کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ میں حیران تھا۔ عمران کی زندگی کا یہ پہلو اب تک میری نظر سے بالکل اوجھل رہا تھا۔ اس بات کا علم تو مجھے بانڈیل اسٹیٹ سے نکلتے ہی ہو گیا تھا کہ عمران کا انڈیا میں آنا جانا ہے اور یہاں اس کے دوست اور دشمن موجود ہیں۔ سجاد موہل جیسے خونخوار پولیس آفیسر نے ہمیں گرفتار کیا تھا اور پھر مجھے پتا چلا تھا کہ اس گرفتاری کی وجہ منوج نامی ایک آوارہ شخص ہے جو کچھ عرصہ پہلے عمران کی فائرنگ سے شدید زخمی اور پھر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس طرح کے کئی معاملات عمران کے ساتھ نہ تھے۔ اس سے پہلے کہ سینما کی پارکنگ میں ہماری گفتگو مزید آگے بڑھتی، ایک طرف سے ایک سانولا سا بندہ نمودار ہوا۔ اس نے گاڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک پرچی عمران کی گود میں پھینک دی۔ انگلش میں 1-2 جملے لکھے تھے۔ عمران نے پرچی پر نظر دوڑائی اور سگریٹ بجھا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا بات ہے؟ خطرہ ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اس نے کہا۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا مین روڈ پر آیا۔ گاہے بگاہے اس کی نگاہیں عقب نما آئینے میں بھی اٹھ رہی تھیں۔ باہر طور خیریت گزری۔ ہم 10-15 منٹ کے اندر نصیر احمد کے گھر تک پہنچ گئے۔ راستے میں عمران نے کوئی بات کی اور نہ میں نے کچھ پوچھا۔ پتہ نہیں وہ ایک دم سے کچھ غیر سا لگنے لگا تھا۔